أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. हम अपने ऑनलाइन सेमिनार जो फेडरल शरिया कोर्ट का डिसीजन है अगेंस्ट रिबा, उसके हवाले से जो सेमिनार है उसका बाकायदा आगाज किए देते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम की तरफ से हम जितने लोग मौजूद हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। ये फोरम कॉमर्स प्रोफेशनल्स का फोरम है जिसमें सीएज वगैरह भी शामिल हैं, एसीएमएज हैं और इसी तरीके से मास्टर्स इन कॉमर्स वगैरह वगैरह कॉमर्स प्रोफेशनल्स के साथ साथ इस फोरम में उलमाए कराम हैं, वो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के प्रोफेशनल्स हैं। तो ये फोरम इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नॉलेज डेवलपमेंट के लिए हम कुछ सर्विस दे सकें। जो लाइक माइंडेड इस्लामिक माइंडेड लोग हैं वो माशी तौर पर और फाइनेंस के निज़ाम के अंदर, मालियाती निज़ाम के अंदर किस तरह अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, उनको कोऑर्डिनेट किया जाए। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके तहत प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम काम कर रहा है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो फेडरल शरिया कोड का रिबा के हवाले से और कन्वेंशनल बैंक्स के हवाले से डिसीजन है उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ बैकग्राउंड और टॉपिक जो है उसके डेलिब्रेशन के हवाले से, इस ओवरऑल बैकग्राउंड क्या था इसका, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाबे आसिफ कसबाती साहब। ये कुछ इब्तदाई कलमात देंगे। आसिफ भाई चेयरमैन हैं इस्लामिक बैंकिंग की सब कमेटी जो आई कैप की है उसके। आप एफसीए हैं और एफसीएम एलएलबी भी हैं। और ये जितना प्रोग्राम चल रहा है इसके पीछे ब्रेन आसिफ कसबाती साहब का ही है। ही इज द बिहाइंड द आइडिया। और आप चेयरपर्सन भी हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के। तो ओवर टू यू आसिफ कसबाती साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे खुशी है कि कई प्रोफेशनल ने शिरकत की है और मुझे उम्मीद है कि मज़ीद असर की नमाज जैसे जैसे लोग पढ़ के आएंगे इस प्रोग्राम में और लोगों का इजाफा होता चला जाएगा। और जो अगले प्रोग्रामात हैं इंशाअल्लाह इसमें आप तक सबकी शमूलियत की और कोशिशों की वजह से इसमें मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन कुछ अलमिये हैं जिसकी वजह से मैं शुरू में आया हूँ और अजीब कुछ बातें हैं जो अवामुन नास को नहीं मालूम। तो मैं चाहता हूँ कि शुरू में बगैर ज़्यादा वक्त लिए कि हमारे लिए अहम मुफ्तियान कराम हैं हमारे साथी तीन जो मज़ीद तफसील रखेंगे, कि मोटी मोटी बातें चंद मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन है 20 अप्रैल 2022 को आया था और इसके अंदर 81 टोटल पिटिशंस थी, रादर 82 पिटिशंस थी, जिसमें यूबीएल सर फहरिस्त था। और उसके ज़रिए ये सारी पिटिशन जो थी वो सूद के फेवर के लिए थी। और जो डिसीजन इससे पहले आए हैं उसकी मैं थोड़ी सी तफसीलात रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि 1990 से लेकर 2022 तक किस तरह से इसको डेफर करने की कोशिश की गई। नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़कर इसके बाद क्या चीजें थी वो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं कि आगे इसका डिटेल वर्जन आ रहा है। सूद के ऊपर जो पहली इस सिलसिले में पटिशन का मामला आया वो 1990 में ये सिलसिला शुरू हुआ। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि डॉक्टर तंजीलुर रहमान जो थे, जिस तरह से आजकल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मैं उनके इक्वलेंट तो नहीं कह रहा इनको, लेकिन लीगल पार्लेंस में इन्होंने एक बुनियाद रखी सूद के फैसले के ऊपर जो हजारों सफ़ात में मुश्तमिल था। और 1991 में ये फैसला किया गया डिसीजन, और इसको रिपोर्ट भी हुआ ये स्टैचू बुक्स में। लेकिन आपको हैरत होगी ये सुन के कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जो बड़ी मुश्किल से बना था और इसमें इस्लामी दफात आई थी, उसके अंदर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मजबूरन उलमाए कराम ने कबूल की थी कि अगले 16 से 18 साल तक सूद के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जा सकेगा।
اس بنیاد کے اوپر 73 کا کانسٹیٹیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، بھٹو صاحب نے بہت بڑا کام کیا کہ اس کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا اور لفظ اسلامی لکھا، لیکن معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ مجبور کیا علماء کرام کو کہ سود کے اوپر کوئی اگلے 16 سے 20 سال تک بات نہیں ہوگی. اور اسی کے پیچھے یہ سٹوری تھی کہ 1990 میں پٹیشن جب فائل ہوئی تو تنزیل الرحمان صاحب نے اس بات کا انتظار کیا کہ کنسٹیٹیوشن کا پیریڈ جیسے ہی کمپلیٹ ہو یہ فیصلہ سنایا جائے، اس لیے کہ اس سے پہلے اگر یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو یہ ٹیکنیکلی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور ان کانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کا کردار تھا کہ وہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ ادا کیا کہ ہزاروں صفحات پہ مشتمل فیصلہ تقریباً 300-400 صفحات پہ تھا، لیکن اس کے اٹیچمنٹس جو تھے وہ ہزاروں صفحات پہ تھے. اور جن کو بھی اس سبجیکٹ سے انٹرسٹ ہو اور جو اس سبجیکٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں وہ یہ فیصلہ پڑھ لیں. اور ظاہر ہے یہ خوشی کا لمحہ تھا جب یہ فیصلہ آیا، لیکن ظاہر ہے کبھی بھی اسلام لوگوں کو پسند نہیں رہا، اسپیشلی میں گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں، عوام الناس کو تو پسند رہا. پی ایم ایل این جو اسلام کے دعوے کرتی ہے اس نے اس ڈیسیجن کو چیلنج کیا کورٹ میں، ڈیولی سپورٹڈ بائی بیک اینڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ ادر بینکس، کہ اس کی امپلیمنٹیشن، حالانکہ اس کے اندر ڈائریکشن دی گئی تھی کہ 2000 تک اس کی امپلیمنٹیشن کر دی جائے، لیکن حربہ استعمال کیا کہ نہیں، کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. تو ریویو پٹیشن فائل کی گئی ٹاپ کورٹ میں، شریعت کو سپریم کورٹ میں، اور اس نے بھی فیصلہ دیا. 19 سال تک اس ساری کہانی کو آگے بڑھایا گیا. ایک فیصلہ یعنی دوسرا فیصلہ ہوا، پھر یہ تیسرا فیصلہ 1922 کا ہے جس کو مسلسل، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آصف. تو مسلسل ڈیفر کیا گیا اور 22 سال تک، 1990 سے لے کر 2022 تک، یعنی تقریباً 22 سال تک، جس میں تمام گورنمنٹ شامل ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ آرمی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، تمام لوگوں نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، تمام لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کا فیصلہ نہ آنے پائے. لیکن الحمدللہ ایک عقل مند نے اپنا کام کیا اور شہادت کا درجہ بھی اس نے پایا، کہ اس نے یہ دیکھا کہ تیاری ہو چکی تھی ڈیسیجن کی، لیکن ڈیسیجن اناؤنس نہیں کیا. جب پولیٹیکل گرما گرمی تھی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور رمضان کی 26 یا 27 تاریخ کو یہ تاریخی فیصلہ انہوں نے سنا دیا، اور اس کے 6 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو تھی ڈیڈ لائنز دی گئیں، 2-3 ڈیڈ لائنز دی گئیں. اس میں فائنل ڈیڈ لائن دی گئی کہ 2027 میں یہ کام جو ہے مکمل ہو جانا چاہیے، اور پاکستان کا تمام معاشی نظام، ناٹ اونلی بینک بٹ باقی معاشی نظام بھی اسلام میں ڈھل جائے. اور لوگوں کا مسئلہ آئی ایم ایف ہے، لوگوں کا مسئلہ دیگر ہے، لوگوں کا خوف پاکستان کا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا ہے. لیکن انشاءاللہ درجہ بدرجہ ہمارے علماء کرام ہماری معاونت کریں گے، اور ہم سیریز آف پروگرام میں اس کو آپ سے ڈسکس کریں گے. اب انتہا یہ تھی کہ ٹوٹل 19 سال اس کی ہیئرنگ ہوئی، 19 سال تک اس کی ہیئرنگ چلائی گئی، 34 ہیئرنگ ہوئی اور پتہ نہیں کتنی ہیئرنگ ڈیفر ہوئی، جس کے بعد یہ تاریخی فائنل ورڈک آیا. لیکن چاہے وہ پہلا ورڈک ہو، چاہے وہ دوسرا ہو، چاہے وہ تیسرا ہو، تینوں ورڈک میں تفصیل اپنی اپنی جگہ موجود ہے، اور ریویو پیٹیشن کے لارے ڈپے دیے گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا. اس سلسلے میں ظاہر ہے فوراً امیجیٹلی جو ہے ڈیسیجن کے بارے میں پریس کانفرنس کی گئی، جس کے اندر جناب سراج الحق صاحب، تنظیم اسلامی کے ساتھی، اور جیو نیوز نے اس کو سب کو لائیو کیا کہ یہ تاریخی فیصلہ آ چکا ہے. اور چونکہ اس کہانی میں فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی کے، تنظیم اسلامی کے ظاہر ہے انہوں نے اس فیصلے میں بڑی کارآمد کارروائی کی کہ یہ ڈیسیجن اپنے پائے تکمیل پر پہنچا.
اور مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کو اس کے اندر امکس کرائی لیا گیا تاکہ کورٹ کی مدد کریں تاکہ عثمانی صاحب کی جگہ پہ افیکٹولی. تو یہ میڈیا میں چیزیں بالکل پبلکلی آئیں. گورنمنٹ کے کامنٹس بھی بظاہر چونکہ ان کو پازیٹیو دینے تھے تو اس وقت کے مفتی مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ یہ اس ڈیسیجن کو سراہتے ہیں. لیکن پیچھے سے ظاہر ہے کیا ہوا اور پیچھے سے کیا ہو رہا ہے یا آگے ہو رہا ہے اس کی میں معمولی سے اشارے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیسیجن کے بارے میں اب میں تیزی سے اسکرول کر رہا ہوں چیزوں کو کہ یو بی ایل جو ہے اس نے یہ ڈیسیجن میں اگینسٹ بہت بڑا کردار ادا کیا اور ایفیکٹولی اگینسٹ شریعہ وہ گئے اور بہت ساری بینکس بھی گئیں. اور اس کے بعد اس ڈیسیجن کے اگینسٹ بھی یہ سارے لاز اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں اور جس کو کالعدم کیا قرار دیا گیا. یہ پرٹیکولر سیکشنز ہیں مختلف لاز کے. یہ مٹیریل آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, تو ڈونٹ وری اباؤٹ دا مٹیریل. لیکن میں چونکہ وقت کم ہے تو میں صرف اسکرول کر رہا ہوں. اس کے بعد شریعت کورٹ نے میجر پوائنٹس کو ہماری آسانی کے لیے ون آف دا بیسٹ, میں چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز اور باقی آرڈرز بھی دیکھتا ہوں لیکن یہ بہترین ایک نمونہ ہے کسی آرڈر کے پاس کرنے کا. اور جس اسٹائل میں لکھا گیا, پراپر ہوم ورک کیا گیا اور ٹائمنگ سیٹ کی گئی کہ کس وقت پولیٹیکل انارکی ہو اور اس کو دیا جائے اور اس کو کوئی روک نہ سکے. اس پولیٹیکل انارکی میں اس کو لایا گیا اور پھر ظاہر ہے جو پولیٹیکل پارٹیز, اسلامک پولیٹیکل پارٹیز فرنٹ پہ آئیں اور فوراً اس کو ٹیک اپ کیا اور چیزیں آگے آئیں. یہ باقی تفصیلات ہیں جس کو ظاہر ہے اس وقت میں وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا. ایک آخری بات کے اوپر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف ریویو پٹیشنز کی مزید تفصیلات ہیں, لیکن الحمدللہ جب ریویو پٹیشن گئی تو اس کا ڈیسیجن نسبتاً جلدی آ گیا. اسی لیے فیڈرل شریعت کورٹ میں جب واپس گیا معاملہ اس کو لمبے چوڑے راستوں کی طرف لے جایا گیا. لیکن ریویو پٹیشن میں ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا تھا کہ جو ڈاکٹر تنزیل الرحمان والا ڈیسیجن ہے اس میں ساری چیزیں کورڈ ہیں تو فضول میں ریویو کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد پنگا کیا گیا, میں اس طرح کے رف الفاظ استعمال کرتا ہوں, لیکن پھر ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ 13 کوشچن انہوں نے پلیس کیے اور 13 کوشچن کے جوابات دیے اور انشاءاللہ آج ہم ان کوشچنز کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اگلے پروگرامات میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اب میں آپ کو 3 سال کی کارروائی بتاتا ہوں مختصراً کہ 3 سال یہ شریعت کے ڈیسیجن کے آنے کے بعد کیا ہوا. کہ پہلے سال میں ایک کمیٹی بنائی گئی, لیکن اس کمیٹی نے 1 یا 2 مشکل سے میٹنگ کی ہوں گی پورے 1 سال میں. دوسرا سال آیا تو سیاسی اکاڑ پچاڑ, آپ کو پتہ ہے 2-3 سال سے اکاڑ پچاڑ ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ بھی اور دیگر کورٹس بھی اس وقت پولیٹیکل فیکٹرز کو چیزیں لے کے چل رہی ہیں. گورنمنٹ بھی کوئی سیریس نوٹ نہیں لے رہی. پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی, پھر دیگر کمیٹیاں, سب کمیٹیوں کی طرف صرف باتیں ہوئیں, گراؤنڈ ریالٹی پہ کچھ بھی نہیں ہوا. بس اب ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے جس کی تفصیل مفتی نور صاحب رکھیں گے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اپ دیٹ میٹر بیکاز از ہز ایریا ٹو ٹیک اپ. With these words, Jamal bhai, thank you very much for giving me this time to explain a little bit about the historical perspective. Jazakallah to all for hearing me with patience. Thank you so much, respected Asif Kasbati صاحب. ہم ابھی انشاءاللہ سنیں گے مفتی نور صاحب کو, ان کا تعارف میں کروائی دیتا ہوں. مفتی صاحب محترم شریعہ بورڈ ممبر ہیں حبیب میٹرو کے, سیرت اسلامک بینکنگ ایڈوکیٹ ہیں آپ, ہائی کورٹ کے ورکنگ گروپ ممبر ہیں AOFI کے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پیفو کے افیئرز کے اندر کافی گائیڈنس اور ہیلپ کرتے رہے. فیکلٹی ممبر ہیں آپ ایٹ جامعہ یوسف. تو مفتی صاحب محترم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن آصف بھائی کا, پافرو کا اور ساری ٹیم کا. ماشاء اللہ جمال بھائی نے انٹروڈکشن کر دیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے میں انٹروڈکشن پہ نہیں جاتا. صرف ایک یہ ڈسکلیمر کی ایک نوٹ ہے کہ the views and opinion expressed during the presentation session do not express the views or opinion or do not represent the policy of speaker, employer, its relevant department, authority, clients in any means.
اچھا، آصف بھائی نے ماشاءاللہ ایک تھوڑا سا فاؤنڈیشن تو بنا دیا پورا الحمدللہ، ججمنٹ کا تھوڑا سا سمو دیا ہے کہ اس ججمنٹ میں تقریباً اپروکسیمیٹ 30 سال لگ گئے، اور 30 سال کے اندر بعد بھی ہم ابھی اس سٹیج میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ربا جو حقیقت میں ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایگزیکٹو سمری ہے یہ آصف بھائی نے بیان کر دی ہے، یہ ابھی جو ججمنٹ فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے اوپر ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں سیشنز کریں گے، 28/4/2022 کو یہ اناؤنسمنٹ آئی تھی، اور 1991 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد 1999 میں ہوا، اس کے بعد ڈفرینٹ ہیئرنگز ہوئی۔ فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ڈفرینٹ بینکس نے، جس میں سے آصف بھائی نے ڈفرینٹ بینکوں کے نام بھی لیے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر دی، اور پٹیشن دائر کرنے میں دوبارہ اس کیس کو جو ہے دوبارہ ایک ریویو کے اوپر لے کر آ گئے۔ جب یہ فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پٹیشن داخل کی تھی، تو اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کانفرنس کی تھی، اور حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کانفرنس کی تھی، اور ان تمام علماء کرام مفتیان کرام کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام بینکوں کو اگر ایکسٹینشن چاہیے ہے فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ کے لیے، تو وہ دوبارہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے اندر ریویو فائل کریں، انسٹیڈ وہ سپریم کورٹ کے اندر فائل نہ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ میں فائل کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے، یہ جو ڈیسیجن تھا، یہ ججمنٹ تھی، دوبارہ تھوڑا سا ایڈ ہاک پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ تو اس سیشن کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ججمنٹ پاس ہوئی ہے ان ججمنٹ کے مختلف سیکشنز کا جو ہے تھوڑا سا ایک اوور ویو کر لیا جائے، ایک انڈرسٹینڈ ڈیولپ کر لی جائے، اور پھر کسٹمر کے اعتبار سے تھوڑا سا ایک انوائرمنٹ اویئرنیس کریٹ کی جائے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے اسلامک اکنامک سسٹم کے اعتبار سے تھوڑی سی چیزیں اسموتھلی ایگزیکیوٹ ہوں۔ دو سوالات ہیں جن کا تعلق مجھ سے ڈسکس کرنے کا۔ ایک سوال تو یہ کہ ڈفرینٹ بینک نے سب سے پہلے ایک چیز یہ بھی پلی لی کہ کیا فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بیسس پہ کسی چیز کو چیلنج کر سکے، یا کسی چیز کو یہ کہہ سکے کہ یہ جو بینکوں کے اندر سودی کام ہو رہے ہیں یہ ناجائز ہیں یا نہیں جائز ہیں۔ تو بہت ڈیلیبریٹڈ ڈسکشن ہوا کورٹس کے اندر، اور پھر فیڈرل شریعہ کورٹ نے کنکلوڈ کیا کہ جی فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس جو ہے اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ یہ تمام معاملات کو دیکھ سکے۔ ان چیزوں کے لیے ججمنٹ سے ہٹ کر صرف انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے اعتبار سے میں نے اس میں ایک ایکسٹرکشن ڈالا ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ جو اس کے پاس پاورز ہیں وہ 203D کے تحت اس کے پاس یہ پاورز ہیں: the court may either of its own motion or on the petition of a citizen of Pakistan or the federal government or a provincial government examine and decide the question whether or not any law or provision of law is repugnant to the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and the Sunnah of Holy Prophet, hereinafter referred to as the injunction of Islam۔ تو ایک تو فیڈرل شریعہ کورٹ کی جو امپاورمنٹ ہے، اس کی جو جورسڈکشن ہے، وہ خود قانون نے اس کو دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون ایسا ہے جو قرآن، حدیث اور مختلف سورسز اور شریعہ کے خلاف جا رہا ہے تو وہ اس پہ خود بھی ایکشن لے سکتی ہے، یا کسی سٹیزن کے کہنے کے اوپر، یا فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پر، پروفیشنل گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ ایکشن لے سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری کلاس کے اندر 5(1)(a) کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایکشن بھی لے سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں جو لکھا ہے: "and afford to such government adequate opportunity to have its point of view placed before the court"، کہ جب فیڈرل شریعہ کورٹ جو ہے کسی چیز پر ڈیسیجن لے، اگر وہ کوئی چیز خلاف شریعت ہے، قرآن حدیث کے سوچ و شریعہ کے خلاف ہے، تو اگر وہ اس پر کسی ڈیسیجن لینا چاہ رہی ہے تو ڈیسیجن کے بعد جو ہے سامنے والے کو ایک سننے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے اور دیا جائے۔ نارملی ایک پوائنٹ آف کانٹیسٹ یہ بھی بنتا ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس جو ہے اس بات کا اختیار تھا یا نہیں تھا، تو یہ چیز بھی ٹیبل ہوئی، اور ٹیبل کرنے کے بعد فیڈرل شریعہ کورٹ نے یہ ججمنٹ پاس کی کہ اس کے پاس جورسڈکشن ہے کہ اس معاملے کو وہ دیکھ بھی سکتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ جیسے آج تک 30 سال گزر گئے، اور 30 سال کے اندر ہمیں یہی ڈیسائیڈ نہ ہوا کہ سود کہتے کس کو ہیں، ربا کہتے کس کو ہیں، انٹرسٹ کہتے کس کو ہیں۔ تو جیسے ابھی آصف بھائی نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا کہ جو 2022 کا جو ڈسکشن ہوا اور جو اس میں ججمنٹ پاس ہوئی، اس میں مختلف وہ بہت ساری چیزیں جن کو پہلے فیصلوں میں تذکرہ کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر دوبارہ ریپیٹیٹو اس طرح ڈسکشن نہیں ہوا، اور 13 پوائنٹس کے اندر وہ فیصلہ سیگریگیٹڈ تھا، اس کو بریک کر دیا گیا، اور ان تمام چیزوں کو پھر اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا گیا، اور پھر ججمنٹ پاس کی گئی۔
تو جو دوسری ڈٹرمنیشن ہے کہ واٹ از ربا اکارڈنگ ٹو انجیکشن آف اسلام ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ آف دا ہولی پروفٹ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈیفائنڈ بائی دا مسلم جورسٹ اینڈ اسکالر ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ. تو الحمدللہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ ہوئی اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے صرف اس کو لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے نہیں دیکھا بلکہ ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن حکیم کی آیات اسی طرح مفسرین کے اقوال کا بھی جائزہ لیا اور تمام کی تمام جو تفصیلات موجود ہیں وہ 350 پیج کے ججمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. سب سے پہلے آرگومنٹ یہ کیا کہ the term riba had not been defined in the Holy Quran and all that has been held in the judgment and is based on analogy قیاس. یہ ایک کنونشنل بینک نے جو ہے ایک آرگومنٹ پریزنٹ کیا کہ جو ربا کی ڈیفینیشن ہے یعنی ربا قرض کے اوپر اگر کسی قسم کا نفع لیا جا رہا ہے اگر ربا نصیحت کے متعلق بات ہوگی تو یہ صرف آج کل کے علماء کرام اور لوگوں کی ایک ایجاد کردہ انوویٹو چیز ہے. اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی تصور نہیں ہے. اس پہ بہت ڈیلیبریٹڈ ڈسکشن ہوا اور ڈیلیبریٹڈ ڈسکشن کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کیا گیا کہ احادیث کے اندر اور سنت نبویہ کے اندر اور صحابہ کرام کے مختلف معاملات کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ اس پہ اجماع ہے کہ کسی بھی قسم کا اگر انکریز ہوگا گروتھ ہوگی رائز ہوگا قرض کے معاملے کے اوپر تو اس کو ربا کہا جائے گا. اس سلسلے میں فیڈرل شریعہ کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کے اندر جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ ڈکشنری کے اعتبار سے بھی انہوں نے ریفرنسز کو انکلوڈ کیا تو ڈفرینٹ ریفرنسز جو انہوں نے شامل کیے اس میں ابن فارس کا ریفرنس دیا آپ کے سامنے لیفٹ پہ نام آ رہا اور رائٹ پہ جو ہے کہ ربا یدل علی اصل واہ و زیاد والنکم والنما والعلوف کہ زیادتی ہونا بڑھنا بلند ہونا. اسی طرح الجوہری نے الفیوم نے ان تمام حضرات نے لٹرلی اس معنی کو ڈیفائن کیا کہ لٹرلی بھی ربا کی ڈیفینیشن جو ہے اس پہ فال کر رہی ہے. پھر اسی طرح احادیث تفسیر کے اندر جو ہے مختلف مفسرین کے حوالے دیے گئے اور مفسرین کے حوالے کے اعتبار سے اس چیز کو پریزنٹ کیا گیا کہ ربا از یوز ان دا قرآن از مور امپورٹنٹ ریچ جسٹ کنکلوژن آف دا کیس. meaning of the riba is explained by eminent exegesis writer of the Quran مفسرین how it has been defined by jurists over the centuries is necessary. ایک ہے ہمارا اپنا سمجھنا کسی چیز کو اور ایک ہے کہ مفسرین نے جس چیز کا معنی بیان کیا ہے مفسرین کے معنی کے اعتبار سے کیا ربا قرض کے معاملے کے اوپر کسی اضافے کو شامل کرتی ہے یا نہیں کرتی اس سے متعلق بات ہوئی. تقریباً 15 ریفرنسز اس ججمنٹ کے اندر دیے گئے اور جس میں بعض مفسرین کے مختلف اقوال کے اعتبار سے تذکرہ کیا گیا جنہوں نے تمام نے اس بات کا اثبات کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ جو آج کل کا اسلام کنونشنل بینکنگ کے اندر جو ربا ہے وہ کنونشنل بینکنگ کا ربا اسلامک لا کے اعتبار سے قرآن حدیث کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈس الاؤڈ ہے امپرمیسبل ہے. جس میں المواردی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ عطیہ اندلسی الزجاج امام تبری سرخسی ابن عربی علامہ عینی علامہ سنانی ملا علی قاری رحمۃ اللہ ابن عابدین الشربانی وغیرہ رحمۃ اللہ کے حوالے دیے گئے. یہ تمام حوالے جو ہیں اگر آپ ججمنٹ دیکھیں گے اس پریزنٹیشن کے آخر میں ایک لنک بھی لگا دیا گیا ہو جیسے ماشاءاللہ پاکستان اکاؤنٹنگ فورم آرگنائزیشن کی جو سمری ہے اس سمری کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. پھر اسی طرح قرآن حکیم کی 12 آیات کا تذکرہ کیا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم کے اندر مختلف احکامات بعض احکامات ایسے ہیں جو تدریجاً نازل ہوئے ہیں سلولی اینڈ گریجولی ان کا نفاذ ہوا ہے. تو ربا کے جو ٹرم یوز ہوئے ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر استعمال ہوئے سورہ آل عمران کے اندر استعمال ہوئے سورہ نساء کے اندر استعمال ہوئے سورہ روم کے اندر استعمال ہوئے. جب تک قرآن کی تمام آیات کا معاملے کا جائزہ نہیں لیا جائے گا اور اس بات کو دیکھا نہیں جائے گا تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ربا حقیقت میں حرام ہے یا نہیں ہے. There is a consensus among the scholars that the last and final hukum which inequivocably expressly and categorically prohibit riba was revealed in the following ayat سورہ البقرہ اور اس سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اس کے اندر قرآن حکیم میں منع فرما دیا گیا کہ ربا کے معاملات جو ہیں وہ جائز نہیں ہے. اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. پرانے زمانے میں مشرکین بھی یہی بات کہتے تھے کہ ربا اور سیل بیس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سملر ہے. حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیوع کے معاملات کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے اور ربا کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے.
تو لٹرل میننگ کے اندر بھی ربا کی جو ڈیفینیشن پریکٹیکل وہاں عربوں کے اندر تھی کہ اگر قرضے کا معاملہ کر رہے ہیں تو قرضے کے معاملے کے اندر اگر کوئی اضافہ کر رہے ہیں تو ربا نسیہ کہلاتا ہے، اور اگر اسی طرح ہوموجینیس گڈس کی ایکسچینج کر رہے ہیں تو ربا الفضل کہلاتا ہے۔ اس ججمنٹ کے اندر الحمدللہ ربا النسیہ جو بینکنگ کے اندر نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لون کی ٹرانزیکشن کی اور لون کی ٹرانزیکشن کے اندر کوئی ایکسس چارج کی ہے تو اس سے متعلق بھی ججمنٹ کے اندر ریفرنسز شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ربا الفضل سے متعلق، یعنی اگر میں ہوموجینیس گڈس، ایک ہی جنس کی گڈس ہیں ان کی آپس میں پرچیز کر رہا ہوں، سیل پرچیز کر رہا ہوں، ایکسچینج کر رہا ہوں، اور اس ایکسچینج کے اوپر ایک گڈس میں زیادہ دے رہا ہوں تو اس کی حرمت سے متعلق بھی ریفرنسز اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں۔ پھر آگے بڑی سخت الفاظ میں تعالی شانہ فرمایا فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو پاس ہو چکا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی لوٹے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے جو میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا، بلیف کو صحیح کرنا، اور ایک ہوتا ہے عملی کوتاہی۔ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ جو ربا ہے، یہ انٹرسٹ جو ہے، یہ کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے، اگر ہم اس کو انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یعوذ باللہ ہم مفسرین کی بات کا رد کر رہے ہیں، ہم جو اتنے سارے مجتہدین علماء کرام محدثین گزرے ہیں ان کی بات کا رد کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ایک انوویٹو ڈیسیجن لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہے عملی کوتاہی ہے، ایک ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ تو اگر کوئی بندہ اس بات کا عقیدہ ہی غلط رکھتا ہے، ایک رول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اس کو تو سوائے اگنورنس کے یا ایروگنس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر ایک بندہ کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے اور پھر تسلیم کرنے کے بعد عملی اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے یا عملاً کسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اسلام اس کو قابل قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ اس بات سے انکار کر دے کہ یہ جو ربا ہے یہ آج کل کے مولویوں کی ایجاد ہے، یہ علماء کرام مفتیان کرام کی ایجاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سراسر اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اندر کس قسم کے ربا کو حرام کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر مفسرین نے کیا کلام دیا ہے۔ اور جیسے ہمارے ابھی لیاقت بہن نے آیات پڑھی تھی لا تظلمون ولا تظلمون، یہ تمام آیات جو ہے ربا کی حرمت کے اوپر، لاسٹ جو آیات نازل ہوئی ربا کی حرمت سے متعلق، یہ اس میں یہ نازل ہوئی تھی، یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس سے متعلق۔ پھر ربا الفضل سے متعلق جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ربا الفضل کی بھی پروہیبیشن ہے، اور پروہیبیشن کے اندر یہ کہ اگر میں ایکسچینج آف گڈس کر رہا ہوں تو ایکسچینج آف گڈس کے اندر جو ہے وہ ایکسس دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے، اور ججمنٹ کے اندر بہت تفصیل سے اس کے ریفرنسز بھی شامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اکارڈنگ ٹو انجیکشن اسلام، ربا کا ثبوت جو ہے وہ ابتدا سے تھا، اور ربا ایگزسٹ ان اے لون اور فائنینشیل ٹرانزیکشن ان وچ انکریز ان پرنسپل اماؤنٹ آف دا لینڈر آف دا منی اکرز۔ یہ تمام ڈیفینیشن جو ہیں، یہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہم نے ججمنٹ سے ایکسٹریکٹ کی ہیں، اور ان تمام ججمنٹ کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بینکنگ کے اندر جو ٹرانزیکشن کے اندر اگر میں کسی لون بیسڈ ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی ایکسیس دے رہا ہوں تو وہ ربا ہے، اس کو اردو میں سود کہتے ہیں، انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کا لینا دینا جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر تمام وعیدیں جو احادیث مبارکہ کے اندر ہیں اس کے اوپر لاگو ہوں گی۔ اسی طرح اگر ربا الفضل کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں یا ہوموجینس گڈس کا ایکسچینج کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی ایکسس لے رہا ہوں یا دے رہا ہوں تو ربا الفضل کے اندر ہے، اور وہ بھی تمام کی تمام قرآن حدیث اور اجماع احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہے اس کی حرمت ثابت ہے، اور اس کا لین دین بھی جائز نہیں ہے۔ نارملی ایک سوال یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے جذباتی ہو کر، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جذباتی ہو کر 5 سال کی ڈیوریشن دے دی، لیکن جیسے ماشاءاللہ یہ آپ پافو کی سمری رپورٹ دیکھیں گے تو فیڈرل شریعہ کورٹ نے جب 5 سال کی ڈیڈ لائن سبمٹ کرنی، ڈیڈ لائن دینے کے لیے اٹارنی جنرل سے پوچھا تو فیڈرل شریعہ کورٹ کا انزسٹ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ 1991 سے ڈیسیجن چل رہا ہے، اور 1991 سے لے کر آج ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کتنے سالوں میں اس کو ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں؟ 3 سال کے اندر، 5 سال کے اندر کوئی ڈیڈ لائن لے کر آئے۔ لیکن فیڈرل اٹارنی جنرل سے 12 پوچھنے کے باوجود بھی جب کوئی جواب نہیں دیا گیا تو فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو ہے ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کو بلوایا،
اس میں اکنامکس کے بھی ماہرین کو بلایا، ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو بلایا، اور ان ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی رائے کے بعد کسی نے 3 سال کی رائے دی، کسی نے 5 سال کی رائے دی، کسی نے 7 سال کی رائے دی، کسی نے 10 سال کی رائے دی. تو اس کے بعد فیڈرل شریعہ کورٹ نے ایک 5 سال کی ڈیڈ لائن طے کی. اور یہ ڈیڈ لائن بھی ظاہر بات ہے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے اگر ڈیڈ لائن فائنل نہیں کی جائے گی، ڈیڈ لائن نہیں لکھی جائے گی، تو آبویس سی بات ہے کہ جہاں ہم 3 سال جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں تو یہ اسی طرح چلتا رہتا اور یہ کام نہ ہو پاتا. اور جیسے شروع میں تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ کیا فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس اس بات کی جورسڈکشن ہے، کیا اس کے بعد یہ پاورز ہیں کہ وہ اس چیز کو، اس فیصلے کو دیکھ سکے. تو اس سے متعلق بات کا تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ قانون کے مطابق اس کے پاس یہ پاورز بھی ہیں. اور جیسے ابتدا کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ علماء کرام، مفتیان کرام اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے حضرت شیخ الاسلام معتقی اسماعیل صاحب نے یہ فرمایا تھا ابتدا میں جب اس کے سپریم کورٹ کے اندر ججمنٹ کے اوپر پٹیشن داخل کی گئی تھی کہ اگر بینکوں کو یا ڈیفرنٹ اداروں کو اس میں ایکسٹینشن چاہیے تو ان کو سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن کو وڈرال کرنے کے بعد فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس دوبارہ آنا چاہیے اور اس میں ایکسٹینشن کی کوئی ریکویسٹ کرنی چاہیے، جس کے لیے یہ ہم تمام سیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ کوئی ایموشنل ججمنٹ نہیں ہے. قانون کے اعتبار سے اسلامک ہماری جو ملک ہے اس میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. میرے سیکنڈ پوائنٹ جیسے آصف بھائی نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ کرنٹلی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا اسلامک بینکنگ انڈسٹری. تو الحمدللہ 2022 کی ججمنٹ کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان دونوں اس میں کافی اگریسو کام کر رہے ہیں اور 200 سے زیادہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی میٹنگ ہو چکی ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سب سے پہلے ایک سرکولر نکالا تھا 2010 میں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابتدا کے اندر گائیڈ لائن دی تھی جس وقت اس بات کا دور دور تک وجود نہیں تھا کہ کوئی کنورژن کی بات کی جائے گی، اکنامک اور ٹرانسفارمیشن کی بات کی جائے گی، لیکن وہ براڈر پیمانے پہ تھی، ایک بہت براڈر نظریے کے تحت تھی. لیکن جب ججمنٹ آئی، اس ججمنٹ کے بعد پھر دوبارہ کام شروع ہوا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی 28 جون 2024 کو جو ہے ایک براڈر پیرامیٹر کی گائیڈ لائن پیش کی ہے. اور براڈر پیرامیٹر کی گائیڈ لائن کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تمام بینکوں کو جو ہے اپنے کنورژن پلانز جو ہے پورے بینک کے کنورژن پلانز بنانے چاہیے اور بنانے کے بعد اسٹیٹ بینک سے گائیڈنس سپرویژن لینی چاہیے انکلوڈنگ دا گائیڈنس فرام دیئر اون شریعہ بورڈ. پھر ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2024 میں ایک اور سرکولر ایشو کیا اور نارملی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر بینک جب کنورژن کرتا ہے اپنی برانچز کا تو ان برانچز کے لیے 31 اکتوبر میں ایک پلان سبمٹ کرتا ہے کہ اگلے سال میں اتنی برانچیں اس شہر کی اور اس جگہ کی کنورٹ کروں گا. لیکن اب جو ریسنٹ سرکولر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نکالا ہے اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جہاں برانچ کنورژن پلان مانگا ہے اسی طرح برانچ کنورژن پلان کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس بات کی بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ تمام بینک جو ہیں وہ اپنے فل کنورژن پلان بھی سبمٹ کریں. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک پش آ رہا ہے بینکوں کے اوپر کہ وہ اپنے کنورژن کریں، برانچ نیٹ ورک کی کنورژن کریں، اسی طرح اگر کسٹمر اویئرنیس پھیلائی جائے اور کسٹمر کی طرف سے ڈیمانڈ بینکوں کی طرف کی جائے کہ ہمیں اسلامک بینکنگ چاہیے تو آبویسلی یہ ساری چیزیں جو ہیں تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ بڑھے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے، بلوچستان جہاں ریلیجس علاقے ہیں وہاں ٹرن اوور اسلامک بینکنگ کا زیادہ ہے. تو اگر اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ سٹیز اور ڈفرینٹ پروونسز کے اندر اس طرح کے ہم سیشنز ارینج کریں گے تو آبویسلی اس چیز کی گروتھ آئے گی. اسی طرح AOC شریعہ سٹینڈرڈز کے اندر جو ہے اسٹینڈرڈ نمبر 6 جو ہے وہ کنورژن سے متعلق ایک بہت تفصیلی اس میں اسٹینڈرڈ ہے، اس چیز کو کور کرتا ہے. کنورژن کے اعتبار سے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں اور اسی اعتبار سے ابھی لاسٹ ویک کمیشن کے مختلف لوگ جو ہیں SCCP کے کراچی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سکوک کے اوپر ایک کنسلٹیشن پیپر ایشو کیا تھا. اور کنسلٹیشن پیپر کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسلامک میں ڈپازٹ آتا ہے تو ڈپازٹ لگانے کے لیے انویسٹمنٹ ایونیوز نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے ایک بہت تفصیلی ڈیلیبریٹڈ ڈسکشن ہوا تھا اور پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں اگر فیوچر میں ایسٹ کی انویسٹمنٹ کے اعتبار سے کوئی چیلنجز آتے ہیں تو ان کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے گا، کیسے حل کیا جائے گا، اس کے مطابق بھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں.
इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर बात है जब आप इस्लामिक बैंकिंग को नाफिज करने लगेंगे तो एओफी ने अल्हम्दुलिल्लाह 117 स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 60 स्टैंडर्ड जो है वो शरिया स्टैंडर्ड है, इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसी तरह एथिक्स स्टैंडर्ड है, इसी तरह गवर्नेंस स्टैंडर्ड है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 स्टैंडर्ड जो है 30 सितंबर लास्ट वीक तक इशू किए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं। तो 35 स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर करते हैं, जिसमें एसेट साइड भी है, डिपॉजिट साइड भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, ह्यूमन रिसोर्स से मुतालिक है, गवर्नेंस से मुतालिक मुख्तलिफ सेगमेंट्स को कवर किया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एसईसीपी ने ये किया है कि एसईसीपी ने एओपी के तमाम स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि तमाम कंपनीज को फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के लिए भी उन्होंने पहले कंसल्टेशन पेपर निकाला था, और उस कंसल्टेशन पेपर के बाद स्टेट एसईसीपी ने ये कहा कि अब कंपनीज को जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को उसी एतबार से अपने डिस्क्लोजर देने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनअवेयरनेस की वजह से डिफरेंट कंपनीज जो है वो रेगुलेटरी रिटर्न्स को और फाइनेंशियल को उस तरह जो है वो कंप्लाई नहीं कर रही। तो एसईसीपी ने यह कहा है कि अगर आप उन चीज़ों को एओफी के शरीय स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं तो आप कंप्लाई करने का डिस्क्लोजर दें, अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे तो कंप्लाई ना करने के रीज़न दें, और रीज़न देकर उसको डिस्क्लोज करें। एक तो ये है कि मैं कंप्लाई कर रहा हूँ तो कंप्लाई करने को बताएं, अगर कंप्लाई नहीं कर रहा तो कंप्लाई ना करने के बताएं कि मैं इसको कंप्लाई नहीं कर रहा, और फिर कंप्लाई ना करने के रीजन देके उसको भी डिस्क्लोज करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फिजा बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर कि किस तरह कन्वर्जन के ऊपर काम किया जाए। तो इस तरह के अवेयरनेस सेशन जितने ज्यादा हम करेंगे तो होपफुली जितनी कस्टमर का पुश आएगा, कस्टमर का डिमांड आएगी, तो इंशाल्लाह ये चीजें फ्रूटफुली और पॉजिटिवली आगे ग्रो करेंगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत अच्छे तरीके से और ऐसा अंदाज में हमें समझा रहे थे मोहतरम मुफ्ती नूर साहिब। हम पैफो के प्रोग्राम को जो फेडरल शरिया कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है इसके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती नोमान साहब। आप इस्लामिक फाइनेंस के कंसल्टेंट हैं और ट्रेनर हैं। तकाफुल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड पे शरिया एडवाइजर के तौर पे काम भी कर रहे हैं, और 15+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, और 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है विद डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। पीएचडी स्कॉलर हैं और सर्टिफाइड शरिया एडवाइजर एंड ऑडिटर भी हैं एओफी बहरीन के साथ। डॉक्टर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पैफो की तरफ से, आपने वक्त दिया। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ और सामीन से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब की बात बड़ी तवज्जो से सुनी जाए। इंशाल्लाह 25 से 30 मिनट डॉक्टर साहब मोहतरम गुफ्तगू करेंगे, और इसके बाद मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। उनकी बात हम सुनेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंशाल्लाह होगा, और अपने वक्त पर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर मुफ्ती नोमान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारे आसिफ जज्बाती साहब और उनकी पूरी टीम को कि इतने अहम मसले के ऊपर आज ये सेमिनार ये मुनाकिद कर रहे हैं, और हम सब इस सेमिनार का आज हिस्सा हैं। और इंशाल्लाह एलिमिनेशन ऑफ रिबा के हवाले से जो जो काविशें हुई हैं, कोशिशें हुई हैं, जिसने भी की हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह किसी ना किसी दर्जे में हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। अच्छा, हम चूंकि अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं, और हमारे आसिफ भाई ने ये खबर भी सुनाई थी कि जिन्होंने फैसला लिखा था टॉप ऑफ द लाइन, जो एक जज थे, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान के जज थे मोहम्मद नूर मस्कनजई साहब। तो ये लिखने के बाद 6 महीने के बाद उनकी शहादत हो गई थी। ये मैंने एक प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज थी। तो सबसे पहले तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया था। अल्लाह तबारक व तआला इसकी उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अपने बारगाह से बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। अच्छा, हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, जैसा कि हमारे आसिफ भाई ने भी बयान की थी, सबसे पहले अगर हम बात करें कायदे आज़म की, एक स्पीच हमारे सामने है 1948 की,
کہ جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہو رہا تھا تو اس موقع پر قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اپنے جو معیشت کی بنیاد ہے وہ سود پر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنی منزل خود متعین کریں گے اور اپنے حساب سے ہم چلیں گے، اور ہمارے جو معیشت کی بنیادیں ہوں گی وہ اسلامی اصولوں پر ہوں گی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جب پاکستان کا خواب دیکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ صرف اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا کہ یہاں پر ہمیں نماز روزہ کرنے کو مل جائے، نمازیں پڑھنے کو مل جائے، روزہ رکھنے کو مل جائے، قربانی کرنے کو مل جائے، بلکہ یہی تھا کہ قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان کو پریکٹس ہمیں یہاں پاکستان میں کرنا ہے۔ پھر جناب مختلف قانون کے مسودے بنے۔ 1954 میں ایک مسودہ بنا، اس کے اندر بھی یہ واضح طور پر موجود تھا کہ ہمیں اپنی معیشت کو سود سے پاک کرنا ہے۔ پھر کانسٹیٹیوشن جو 1962 کا تھا، ایک مسودہ بنا تھا، اس کے اندر بھی یہی بات دہرائی گئی۔ اور پھر ایک مضبوط آئین جو بنا ہمارا 1973 کا، اس کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی گئی کہ the state shall eliminate ربا as soon as possible۔ لیکن اب تک کی جو کاوشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں بہرحال کسی نہ کسی درجے میں، لیکن ہماری جو معیشت ہے اس سے سود کا خاتمہ اب تک نہیں ہو سکا۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ اور اس کے اندر جو ہرڈلز آئے، کچھ تو آصف بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ اس دوران آتے رہے۔ خیر، پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے 1978 کو جو ہے نا وہ ایک رپورٹ پریزنٹ کی، جس کے اندر جو ہے وہ اس نے بتایا کہ سود کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ 1979 کے اندر 3 ایئر پلان بھی دیا ایلیمینیشن آف ربا کا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے، لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک سرکولر آتا ہے 20 جون 1984 کو، جس کے اندر اسٹیٹ بینک بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد سود کا خاتمہ کرنا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے 1991 کے اندر، اور پھر اس کے خلاف ریویو پٹیشن آتی ہے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ 1999 کے اندر اس کو برقرار رکھتی ہے، تا آنکہ ہمارا یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے 2022 کے اندر، جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری تھی کہ یہ 2022 کے ڈیسیژن تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے، یہ ہمارے سامنے رہے تو ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک اس کی جو ہسٹوریکل امپورٹنس ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے گی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 پر اچھی خاصی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ چونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ اس سے بھی ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے، جس کے اندر جو ہے وہ ربا الفضل کو بیان کیا گیا ہے، ربا النسیہ کو بیان کیا گیا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ مفسرین کے حوالے دے کر جو ہے وہ ہماری آنریبل کورٹ نے اس میں بڑی محنت کی ہے اور بہت کوشش کی ہے، اور بہت لوگوں سے اس کے اندر کنسلٹ کیا ہے، اور لوگوں نے، علماء نے بہت زیادہ ہیلپ بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست ڈٹرمنیشن ہے۔ ویسے تو سارے پوائنٹس بہت زبردست ہیں، لیکن پوائنٹ نمبر 2 میں جو عرق ریزی ہے، اور وہ جتنا اہم سوال تھا اتنے ہی زبردست طریقے سے اس کو کورٹ نے رسپانس کیا ہے۔ بہرحال میرا ٹاپک مفتی صاحب اگر ویڈیو آن کر سکیں اپنی تو بہتر ہوگا، اپنی ویڈیو آن کر سکیں۔ جی سر، میں کروں، جزاک اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے۔ میں چونکہ مجھے اپنی ویڈیو نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت، میں کیمرہ میں خود نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اس لیے ہم مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ گفتگو جاری رکھیے۔ اچھا جی، آپ ہماری نظر میں ہیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ڈٹرمنیشن آف پوائنٹ نمبر 3 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو کویشچن تھا وہ فارمولیٹ کیا کورٹ نے۔ کویشچن یہ تھا کہ whether the term riba is confined to compound interest only, hence in the light of Islamic injunctions only charging of compound interest or loans is prohibited and not the charging of simple interest۔ یہ بیسیکلی ایک آرگیومنٹ تھا جو ریویو پٹیشنر کی جانب سے ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی سمپل انٹرسٹ کو کہیں بھی اسلام نے منع نہیں کیا۔ اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی اگر طے یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ 5% پہ 10% پہ میں سود جاری کر رہا ہوں تو وہ منع نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جب وہ کیپٹل کا پارٹ بنتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں دوبارہ مدت کو معین کر کے
پھر اس کے اوپر سود بڑھایا جاتا ہے اور دگنا چگنا کیا جاتا ہے، وہ منع ہے۔ اور یہ انہوں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، یہ حاصل کیا ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یہاں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ دگنا چگنا کر کے سود کھانا یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی سمپل انٹرسٹ ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ زبردست طریقے سے کورٹ نے جو ہے اس کے اوپر اپنا ریزولوشن دیا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ وی ہیو گون تھرو مور دین 100 تفاسیر، 105 تفاسیر، مور دین 100 تفاسیر۔ آگے چل کر پھر کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے 105 تفاسیر اس کے اوپر دیکھی ہیں، اور کسی کا بھی ہم نے ویو پوائنٹ یہ نہیں دیکھا جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کسی ایک مفسر نے بھی، 105 مفسرین، اچھا 105 مفسرین بھی، اس کے اندر عربک بھی تھے، انگلش بھی تھے، اردو بھی تھے، پرشینز بھی تھے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے اور ڈفرینٹ ممالک کے، ڈفرینٹ کنٹریز کے، ڈفرینٹ لینگویجز کے مفسرین، ان سب کی تفاسیر کورٹ نے دیکھی اور کہا کہ ہم نے پورا ایک سیٹ تفاسیر کا اپنے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے رکھا ہے اور اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ایگزامن کیا ہے، لیکن کوئی ایک مفسر بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا موقف ثابت ہو جائے، بلکہ قرآن و سنت کے نظائر جو ہم نے دیکھے ہیں، مفسرین کی جو ہم نے تصریحات دیکھی ہیں، ان سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا جو ایک آرگیومنٹ ہے، یہ آرگیومنٹ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ کورٹ نے یہاں تک کہا کہ دا ریویو پٹیشنر ریفر ٹو دا میننگ آف دس آیا اونلی وداؤٹ ریلائنگ آن اینی ریفرنس، کوئی حوالہ نہیں دیا، خود جو بات ان کی سمجھ میں آئی وہ بات انہوں نے اس کے اندر لکھ کر بیان کر دی۔ ویسے تو کئی تفاسیر، کوئی 13 تفاسیر کورٹ نے بیان کی ہیں، لیکن ایک تفسیر صرف میں نے اس کے اندر ذکر کی ہے، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اچھی طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آیت میں سود مرکب کو حرام کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف سود مرکب حرام ہے، وہی کمپاؤنڈ انٹرسٹ سود مرکب جو دگنا چگنا کر کے کھایا جاتا ہے، صرف وہ حرام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد جائز ہے، کیونکہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور ربا کو، سود کو حرام فرمایا ہے۔ یہاں مطلقاً سود کی حرمت بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ یہاں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سود کو اگر کمپاؤنڈ کر کے لیا جائے تو وہ حرام ہے اور سمپل انٹرسٹ ہو تو وہ حلال ہے۔ فائنل ورڈکٹ جو اس کے اوپر کورٹ نے ایشو کیا وہ یہ تھا کہ آفٹر گوئنگ تھرو voluminous scholarly work of the Muslim scholars of every era and of every background, we are of the considered view that riba is haram or prohibited in every form and quantity۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ تھوڑا سا سود ہو تو وہ حرام ہوگا، زیادہ سود ہو، تھوڑا سا سود ہو تو وہ حلال ہوگا، زیادہ سود ہو تو وہ حرام ہوگا، یا آپ یہ کہیں کہ اگر تجارتی سود ہو تو وہ تجارتی سود حلال ہوگا، اور اگر انفرادی سود ہو، معاشرتی سود ہو تو وہ سود حلال ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، تجارتی سود ہو تو بھی حرام ہے، اور کوئی سود مفرد ہو، کوئی انفرادی سود ہو، معاشرتی سود ہو، کسی بھی قسم کا کوئی سود ہو اور کسی بھی کوانٹٹی کا کوئی سود ہو، ہر طرح کا سود، ہر قسم کا سود اس آیت کی روح سے حرام ہے۔ Its prohibition is not at all dependent on its percentage or the mathematical style in which it is calculated۔ جس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، آگے چل کر یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی، ڈیٹرمینیشن آف پوائنٹ نمبر 4 پر جب ہم بات کریں گے کہ یہ جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے جو ہے وہ آپ اس کی پرسنٹیج کو بدل دیں اور پرسنٹیج کو بدل کے آپ یہ کہیں کہ اتنا پرسنٹ تک سود حلال ہے اور اس سے اوپر اگر پرسنٹیج میں سود چلا جائے تو وہ سود حرام ہوگا، بلکہ چاہے وہ 0 سم تھنگ ہو تو بھی وہ سود حرام ہی ہوگا۔
اٹ از ایویڈنٹ فرام دا، یہاں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ چاہے وہ ڈبلڈ ہو یا ملٹیپل انٹرسٹ ہو تو بھی ہر طریقے سے وہ حرام ہوگا، اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کسی خاص پرسنٹیج کو یا نامینل سی اسمالسٹ پرسنٹیج کو آپ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں کہ وہ حلال ہے، بلکہ ہر فارم میں ایبسولوٹلی پروہیبٹڈ اینڈ فاربڈن، ربا ہر طرح سے مطلقاً حرام ہے، ہر طرح سے ممنوع ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوشچن ایک فارمولیٹ کیا گیا تھا کہ whether the prohibition of riba in Islam changes with the change in the percentage of interest charged upon a loan, and is there any difference between usury and interest؟ یہ ایک کوشچن فارمولیٹ کیا گیا۔ بیسیکلی پاکستان کے ایک اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے اشارہ کیا تھا، اور کورٹ نے جو لکھا ہے کہ انہوں نے لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی تھی بینکنگ انٹرسٹ کو۔ پھر آگے جا کر کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، بلکہ انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ کیا بینکنگ انٹرسٹ کی حلت کی جانب غور کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان کی اس بات کو لے کر پٹیشنر نے جو ہے وہ ایک اپنی پٹیشن کے اندر یہ بات کورٹ کے سامنے رکھ دی کہ جو ہے یوزری حرام ہے، جبکہ جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ حلال ہے۔ اب اگین وہی کہ یوزری انٹرسٹ ان دونوں کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان دونوں کو جو پٹیشنر نے سمجھا کیسے ہے، کیا صرف اٹارنی جنرل کی ایک بات کو لے کر، اس اشارے کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی پٹیشن کا ایک حصہ بنا لیا، یا اس کے اوپر انہوں نے کچھ غور بھی کیا تھا؟ جب اس کو واضح طور پر دیکھا کورٹ نے، جب اس کو ڈٹرمن کیا، جب اس کی تحقیق کی، تو تحقیق کرنے کے بعد کورٹ نے یہ کہا کہ in the 12th century, soon after the introduction of banking business in the Muslim majority countries, attempts have been made to legitimize riba completely or at least partly by creating some exceptions in the absolute prohibition of riba۔ ہوا یہ کہ 12ویں سینچری کے اندر کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جب بینکنگ بزنس بڑا مسلم میجورٹی کنٹریز کے اندر، تو اب بات یہی تھی کہ مسلمان تو ربا کسی صورت میں نہیں لے سکتے تھے، ربا سے ہر صورت میں مسلمان بچتے ہیں، تو اب بینکنگ بزنس تو ان کے اندر جو ہے وہ انڈکٹ کرنا ہے، بینکنگ بزنس کو ان کے اندر داخل کرنا ہے اور ان کو اس کا عادی بنانا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بینکنگ کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو اب کوشش یہ کی گئی کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ طور پر رکھا جائے، یوزری کو علیحدہ رکھا جائے، انٹرسٹ کو علیحدہ رکھا جائے، اور ربا سے کیا مراد ہے اس کو جو ہے نا وہ غیر واضح رکھا جائے، یا پھر اس کو جو ہے وہ یوزری کی طرف لے جایا جائے۔ He remained silent on the queries as to how and why it is different. He could not give any answer۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے اور آپ کیسے ان کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو اس وقت ان اٹارنی جنرل صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ ٹو انڈرسٹینڈ the relation of these two words, that is usury and interest, we have to explore and understand their historic links, especially in the period of European history which is generally known as the post-Christian era۔ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہماری آنریبل کورٹ نے ایک بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا، اور یہ جو الفاظ ہیں ان کے ہمیں لنکس دیکھنے ہوں گے کہ ان کے لنکس کہاں سے جا کے ملتے ہیں، ان کا اوریجنیشن کیا ہے، یہ آئے کہاں سے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ صرف یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ تفاسیر دیکھ لیتے، صرف یہ نہیں کیا کہ وہ جو ہے یہ دیکھ لیتے کہ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کس طرح کیا ہے، بلکہ ماضی میں گئے، ڈیفینیشنز میں گئے، اور جناب ڈکشنریز میں گئے، وہاں جا کر اس کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ کہ یہ جو ورڈ ہے بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ the word usury in that sense is used in many verses of the Holy Bible۔ ہوا یہ کہ بائبل
کی جب انگلش ٹرانسلیشن ہوئی تو اس کے اندر جو لفظ سود کے لیے استعمال کیا گیا، ربا کے لیے استعمال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو حرام رکھا تھا، لیکن ربا کی ٹرانسلیشن میں جو لفظ اس وقت استعمال ہوا وہ لفظ تھا یوزری. اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یوزری حرام ہے. اور پھر جس طریقے سے معذرت کے ساتھ ان لوگوں نے کوششیں کی تعریفات کرنے کی، وہ بائبل کے اندر بھی تعریفات ہو گئیں. اسی طریقے سے اس کے معنی کے اندر بھی جو ہے وہ جب بینکنگ کا آغاز ہوا، آگے چل کر اس کو ہم مزید بھی دیکھیں گے، تو انہوں نے ایک پرسنٹیج سیٹ کر لی اور کہا کہ اس سے نیچے نیچے ہو تو انٹرسٹ ہے، اس سے اوپر جائے تو وہ یوزری ہے. وہ یوزری جو کہ بائبل کے اندر حرام کیا گیا ہے، وہ یوزری کس پرسنٹیج سے اوپر ہے، حالانکہ کوئی ایسی پرسنٹیج وہاں پر متعین نہیں تھی، خود سے انہوں نے ایک پرسنٹیج متعین کر لی. In total, there are 17 verses about usury from 11 books of the Holy Bible. 17 آیات جو ہے وہ انہوں نے نکالی ہیں کورٹ نے، اور آیات نکالنے کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو یوزری ہے وہ یوزری، اچھا جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں تو وہ اس کا جو لفظ آتا ہے اس کے لیے وہ سود آتا ہے، کیونکہ ایک سود لفظ ہے جس سے آپ چاہے اس کو یوزری کہہ لیں، آپ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہہ لیں، آپ سمپل انٹرسٹ کہہ لیں، آپ اس کو ربا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اردو کے اندر جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے سود. اچھا جب اس کو عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا ترجمہ بن گیا ربا. اب انگلش کے اندر کبھی اس کو یوزری کہہ دیا، کبھی اس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہہ دیا، کبھی اس کو سمپل انٹرسٹ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا. تو اس وجہ سے یہ جو احتمالات پیدا ہوئے ہیں ان معانی کی تعبیر کے اندر، یہ ان الفاظ کی تعبیر کے اندر، یہ وہ بنیادی وجہ تھی. کورٹ یہاں سے یہ بات نکال کے لائی ہے کہ یہ بنیادی وجہ تھی کہ الفاظ کی جو تعبیرات مختلف زبانوں کے اندر کی گئیں یا مختلف انداز سے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں سے لوگوں نے سمجھا کہ یوزری جو ہے وہ کوئی علیحدہ چیز ہے، اور جو ہے انٹرسٹ جو سمپل انٹرسٹ ہے وہ کوئی علیحدہ چیز ہے. This fact is explained by Britannica while defining the term usury as. اب دیکھیں جو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا ہے یہ واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یوزری ان ماڈرن لا the practice of charging an illegal rate of interest for the loan of money، یعنی ایک ریٹ کو انہوں نے لیگلائز کر لیا تھا، لیجیٹیمائز کر لیا تھا، اور ایک ریٹ کو انہوں نے اللیجیٹیمیٹ رکھا تھا یا اللیگل رکھا ہوا تھا. تو وہ جو اللیگل ریٹ تھا اس کو یہ یوزری کہتے تھے، اور جو لیگل ریٹ تھا جو کہ خود ہی انہوں نے اس کو لیگل کیا تھا اس کو یہ انٹرسٹ کہتے تھے. تو کہتے تھے کہ انٹرسٹ تو جائز ہے، however usury is prohibited. They started setting by law a certain limit of usury as legal and called it interest, whereas higher than that limit was counted as usury according to them. بنیادی طور پر یہ ہوا، امید ہے بات بہت واضح ہو گئی ہوگی. The lending was done between individuals and small groups of people in the beginning. ابتداءً یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ اسمال گروپس آف پیپلز کو دی گئی، لوگوں کو دی گئی، اور پھر بعد میں ایز دا بینکنگ انسٹیٹیوشن گرو in popularity, communities began to develop regulations governing how much interest should be paid. کہ کتنا انٹرسٹ پے کیا جانا چاہیے، اس پر جب قانون سازی ہونے لگی تو اس وقت جو ہے وہ ایک پرسنٹیج سیٹ کر لی گئی. اس پرسنٹیج کے اندر جو آتا تھا اس کو لیگلائز کر لیا گیا، اور اس پرسنٹیج سے جو بیونڈ ہوتا تھا اس کو اللیگل کر دیا گیا. اور پھر یہ ہوا کہ کنگ ہنری کے ایرا میں، کنگ ہنری 8 جو تھا انگلینڈ میں 1545 میں، اس کی پارلیمنٹ نے یہ اپروو کیا کہ 10% جو ہوگا 10% سے اندر انٹرسٹ ریٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا بیونڈ دیٹ بینگ یوزری، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ یوزری ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ 1540 کے اندر جو ہے وہ 12% ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ کمرشل لونز کے اوپر جو ہے وہ 12% تک جو کچھ ہوگا وہ انٹرسٹ ہوگا، اور اس سے نیچے جو ہوگا وہ سارا کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہوگا وہ یوزری ہوگا، اور اس کے اندر جو ہوگا وہ سارا انٹرسٹ ہوگا. لہٰذا انٹرسٹ حلال ہے اور یوزری حرام ہے. پروفیسر خورشید احمد کا ریفرنس دیا، ان کی بک کا حوالہ دیا کورٹ نے، اور کہا کہ انہوں نے
اس پر بہت زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا he said historically interest and usury always treated as one and the same thing. یہ ایک ہی ہیں اور ایک ہی چیز ہیں. واضح طور پر انہوں نے اپنی جو ریسرچ ہے اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ پریزنٹ کیا ہے. اور the historic aspect of the coining of the term interest is further confirmed by the کیتھولک انسائکلوپیڈیا. اگر ہم کیتھولک انسائکلوپیڈیا کو بھی دیکھتے ہیں تو بھی یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے. The word riba is defined in Encyclopedia of Islam. جہاں تک بات ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی تو انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے اندر ربا واضح طور پر یہ ہے. the word riba literally means increase. یعنی اگر ہم اس کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کا لغوی معنی ہے نمو, بڑھوتری, اضافہ, کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. تو یہ جو انکریز ہے, یہ انکریز چاہے جتنا بھی ہو پھر یہ ربا ہے. اور یہی ٹیکنیکل جو اس کی ٹرمنالوجی ہے, ٹیکنیکل ٹرم جو ہے یہ بھی اس کو واضح کرتی ہے کہ یوزری از انٹرسٹ اینڈ ان جنرل اینڈ انجسٹیفائڈ انکریز آف کیپٹل فار وچ نو کمپنسیشن از گیون. ایسا اضافہ کہ جو عوض سے خالی ہو, خالن عن العوض, جو عوض سے خالی ہو, ایسا اضافہ جو کیپٹل کا اضافہ ہو, ایسا اضافہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسا اضافہ انٹرسٹ کہلاتا ہے. اور انٹرسٹ اور یوزری چونکہ سیم ہیں لہٰذا وہی انٹرسٹ ہوگا اور وہی یوزری ہوگا. دا سیم ورڈ ریبٹ از ٹرانسلیٹڈ ایز سود. یہ وہ بات ہے جو کہ ہم پہلے کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آگے چل کر یہ مزید واضح ہو جائے گی کہ جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو یہ جو ریبٹ کا لفظ ہولی بائبل کے اندر یوز ہوا ہے تو یہ سود بن گیا. اچھا, جب اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, the word riba is used in Arabic translation of the Holy Bible. جب بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربک کے اندر تو وہ ربا بن گیا. اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ریبٹ کے لفظ کو تو سود بن گیا. اچھا, جب اسی کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہ ربا بن گیا. تو مطلب کیا ہوا, سمجھ میں کیا آیا کہ چاہے وہ اس کو ریبٹ کہیں, چاہے اس کو انٹرسٹ کہیں, چاہے اس کو یوزری کہیں, وہی سود ہے اردو میں اور وہی ربا ہے عربک میں. Like usury or interest are translated as سود in Urdu and riba in Arabic in different versions of the Holy Bible. مختلف ورژنز کے اندر جو ہے وہ یہی استعمال ہوا ہے. Usury and the interest are used interchangeably even in Bible. Technically they both are one and the same thing. According to the injunctions of Islam, a thing which is prohibited is deemed to be prohibited completely and absolutely. یہ اسلام کا اصول ہے, بلکہ عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز زیادہ حرام ہے وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کا زیادہ اضافہ حرام ہوا, جس کو کوئی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہہ دے, جس کو کوئی یوزری کہہ دے, تو پھر جو تھوڑا سا انٹرسٹ ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ظلم تھوڑی ہے, یہاں پر تو لوگ بینکنگ انٹرسٹ خوشی خوشی دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ ظلم ہوتا تھا, اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا تھا, اضافی پیسے لیے جاتے تھے, اس وجہ سے اس کو اسلام نے منع کیا تھا. اب تو یہ خوشی خوشی انٹرسٹ دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی بینک سے جتنا پیسہ لیا ہے سارا کا سارا واپس کر دو, اور اس کے پاس واپس کرنے کے لیے ہو بھی تو بھی وہ کہے گا کہ نہیں بھائی میں جو تھوڑا تھوڑا قسطوں میں دے رہا ہوں میرے لیے یہی ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بھلے سود ادا کرتا رہوں. آپ اس کو سارا لے لیں اور اس سے کہیں کہ سود نہ دو, وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا, بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مجھ سے لے لو اور مجھ سے ساتھ میں سود بھی لیتے رہو, وہ اس بات میں خوش ہے. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ خوشی خوشی دے رہا ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے, لہٰذا یہ وہ سود نہیں ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے, یہ استحصال نہیں ہے اور یہ ظلم نہیں ہے. حالانکہ جو کام جو ہے کسی غم میں, کسی دکھ میں, کسی تکلیف میں حرام ہو وہ خوشی میں بھی حرام ہوتا ہے. جو حرام ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے خوشی میں اگر طلاق دے دی تو جناب وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی, اور کسی نے اگر دکھ میں اور تکلیف میں طلاق دی تو وہ نافذ ہو جائے گی. نہیں, ہر صورت میں نافذ ہوگی. اسی طریقے سے کورٹ نے مثال دی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said if the large amount, اگر جو ہے
وہ شراب کا اگر کوئی بڑا حصہ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے جس سے نشہ ہو جاتا ہے، اگر اس کا بڑا اماؤنٹ حرام ہے، اسمال اماؤنٹ آف اٹ از پروہیبٹڈ آلسو، تو اس کا تھوڑا سا اماؤنٹ بھی، اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بہت ساری مقدار شراب کی حرام ہے تو ایک قطرہ جو ہے وہ اس کا حلال ہوگا، اگر ایک قطرے سے نشہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک قطرے سے بھی اگر نشہ ہوتا ہے، ایک قطرہ بھی اگر شراب کا ہو تو وہ بھی حرام ہی ہوگا. اب یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے. فائنل ورڈکٹ جو کورٹ نے ایشو کیا وہ یہ کہ وی آر آف دی ویو دیٹ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرنسپلز آف جورسپروڈنس there is no difference between riba and interest. Hence, in principle, both are one of the same thing and prohibited in Islam. Alteration in the name of any term does not change the legal effect of it. دونوں سیم ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اور دونوں کے دونوں ہی حرام ہیں. اور کہا کہ ناموں کے اندر کوئی آلٹریشن اگر کر دی جائے تو اس کا لیگل ایفیکٹ چینج نہیں ہوتا، چاہے اس کو یوزلی کہہ کر بیان کیا جائے تو بھی وہ حرام ہی رہے گا، اور لیگلی بھی وہ اللیجیٹیمائز رہے گا، اللیجیٹیمیٹ رہے گا، اور اگر جو ہے وہ تھوڑا سا ہو تو بھی وہ لیگلی اللیجیٹیمیٹ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ادارے کی کاوشیں ہیں اور تمامی حضرات جتنے شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کاوش کے اندر کاؤنٹ فرمائے، اور اس کاوش میں جن جن لوگوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ناموں کو بھی ان میں شامل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی نعمان صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جو یہ ڈسکشن ہوا فیڈرل شریعہ کورٹ کے آرڈر کے اندر کہ جس میں کہا گیا کہ ربا کیا کمپاؤنڈ انٹرسٹ تک ہی کنفائنڈ ہے، اس کو اسلامک انجنکشنز میں کیسے ڈیل کیا جائے، اور کیا prohibition of riba in Islam changes with the change in the percentage of interest charged upon a loan, and is there any difference between usury and interest. اس ٹاپک پر ہمیں سمجھا رہے تھے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے آرڈر میں کیا تفصیلات موجود تھیں. ڈاکٹر صاحب محترم بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے گیسٹ آف آنر بھی ہیں، مفتی جناب ابراہیم عیسیٰ صاحب. آپ بڑے مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور جو ایم اے کیس کیوری ہیں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا آرڈر ہے اس کے حوالے سے کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں آپ مفتی تقی عثمانی صاحب محترم سے، اور چیئرمین ہیں شریعہ ڈپارٹمنٹ UBL امین کے. اور مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کی کافی کنٹریبیوشن ہے اوورال اس سارے سینیریو کے اوپر، اور پیفو کے ساتھ بھی خاص شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہماری رہنمائی بھی اس حوالے سے مسلسل کر رہے ہیں. مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کی گفتگو انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس کے بعد پھر کوشچن آنسرز کا مختصر سا سیشن ہوگا. تو مفتی صاحب محترم، اوور ٹو یو جناب مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب. جی السلام علیکم. جی بالکل جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب ہم بس آپ کا انتظار کر رہے تھے. ہمارا پلان Thank you. پہلے یہ تھا کہ Q&A شروع میں کریں گے اور پھر آپ کی باری آئے گی، اور تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ریشیڈیول کیا تاکہ پینل ڈسکشن بہتر ہو سکے اور Q&A میں آپ بھی شامل ہو سکے. نا اوور ٹو یو کہ جو شریعت کورٹ میں ماشاءاللہ آپ کو ایمیکس کرائی لیا گیا، اور الفاظ کے لحاظ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ایمیکس کرائی کا مطلب کیا ہے. تو ایمیکس کرائی کا مطلب یہ ہے کہ جب کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کی ہیلپ لیتا ہے. تو مفتی رام صاحب واز بیسیکلی اسسٹنگ کورٹ ٹو ریچ ٹو دا فائنل کنکلوژن. اور پہلے پیج پہ فیڈرل شریعت کورٹ پہ الحمدللہ ان کا نام ہے، اور ان کا پیفو سے جو تعلق ہے وہ پچھلے 10 سال سے زکوٰۃ کیلکولیشن ہوں یا دیگر مسائل ہوں، الحمدللہ یہ ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں. اور نہ صرف یہ اس طرح کی ہیلپ کرتے ہیں بلکہ ایک عجیب ہیلپ بھی کرتے ہیں جو ان کی عجیب ایک ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم جب فتاوی مختلف اسکولز آف تھاٹ سے لیتا ہے تو مختلف اسکول آف تھاٹ سے جب فتاوی ملتے ہیں تو ہمیں ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے. پھر جب ڈفرینس آف اوپینین میں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ خود کہتے ہیں کہ اس اسکول آف تھاٹ کا
کا جو ہے اس میں تھوڑا سا یہ جھول ہے، آپ ان سے دوبارہ بات کر لیں، اس اسکول آف تھاٹ میں یہ جھول ہے تھوڑا سا، اس پہ بات کر لیں، پھر ہم ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کرنٹ پوزیشن، اللہ کا شکر ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے ساتھ تقریباً تمام مکاتب فکر کے ساتھ یہ ارینجمنٹ ہے کہ آپ ہم سے ڈرافٹ شیئر کر لیں، اور ہم آپ سے دوسرے مکاتب فکر کا ڈرافٹ شیئر کریں گے، اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے فیکچوئل پوزیشن کریکٹ نہیں بتائی، وہ فیکچوئل پوزیشن کریکٹ کر لیں گے۔ اور چونکہ ہم ٹیکس ایڈوائزری اور دیگر ایڈوائزری کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر فیکٹس غلط بتائے جائیں گے تو فتویٰ غلط آئے گا، فیکٹس غلط بتائے جائیں گے تو ایڈوائز غلط آئے گا۔ تو مفتی صاحب کا یہ اہم رول رہا ہے کہ وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا فتویٰ ہو اس کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا معمولی سا جھول رہ گیا ہے، یہ آپ بات کر لیں تو یہ کریکٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں بہتری کی طرف پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں بھی اگر کوئی چیزیں آج ڈسکس ہوتی ہیں اور کوئی ایسی چیز رہتی ہے یا اسٹیٹ بینک کہیں ویک ہے، جیسے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ ہمیں جگایا جا رہا ہے اور اسٹیٹ بینک سو رہا ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے پھر کہ یہ سو رہا ہے کہ نہیں رہا ہے۔ تو اوور ٹو یو مفتی صاحب، جو آپ مناسب سمجھیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو اینی ٹاپک، کہ جو آج کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، اوور ٹو یو ناؤ، جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ڈیفینیٹلی پریزنٹیٹرز نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا ہوگا، اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت مارکیٹ کی وہ بھی ضرور بیان کی ہوگی۔ میں دو تین گزارشات ضرور عرض کرنا چاہوں گا اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی کہ اس میں ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے، اور ہمیں اس وقت ہمیں اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا 2022 کے اندر، اور اس کے بعد پھر کچھ بینکوں کی طرف سے اپیل گئی، اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی اپیل گئی، میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمیں بھلا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس اپیل کو واپس لے لیا، اور نہ صرف یہ ہے کہ اپیل کو واپس لیا، اور پھر حکومت پاکستان نے بھی اس اپیل کو واپس لیا، اور واپس لینے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت قابل تعریف اور قابل ستائش جو خدمات پچھلے 2 سال میں انجام دی ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، اور ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو قابل مذمت ہو تو اس کی مذمت تو ہم خوب بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ملک میں اگر حکومتی سطح پر یا سرکاری سطح کے اوپر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو تو اس کی تعریف کم کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس پلیٹ فارم کے ذریعے سب سے پہلے تو میں اس بات کی تعریف ضرور کروں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی اور منسٹری آف فائنینس کی بھی، کہ جب سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپیل واپس لینی ہے، نیشنل بینک نے بھی اپیل واپس لی، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اپیل واپس لی، تو اس کے بعد وہ رکے نہیں ہیں، اور اس کے بعد مستقل کنونشنل بینکوں کو مختلف گائیڈ لائنز دیتے رہے ہیں کنورجن کے حوالے سے، اور مختلف لیٹرز لکھتے رہے ہیں اور سرکولرز جاری کرتے رہے ہیں کنورجن کے حوالے سے۔ اور 28 جون 2024 میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخی دن تھا پاکستان کی تاریخ کا، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو یہ لیٹر لکھا کہ آپ اکتوبر 2024 تک تمام بینکس اپنا کنورجن پلان 4 سال کا یا 5 سال کا 2027 اینڈ تک کا کنورجن پلان اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں سبمٹ کرائیں آفٹر اپروول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت قابل تعریف بات ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی۔ تو یہ اس کی تعریف ہمیں کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسلامی معیشت کے لیے الحمدللہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی یہ کاوشیں ہم اس کو آبزرو کر بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس میں اخلاص بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو
ان کو مزید آگے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا ابھی میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے ان 6 یا 7 8 بینکوں سے مطالبہ ہے اور آج بھی مطالبہ ہے، یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے، کہ جن بینکوں نے اب تک اپنی اپیلیں واپس نہیں لی ہیں، ان بینکوں سے آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنی اپیلیں واپس لیں، اور ان اپیلوں کو عدالت سے اور جو سپریم کورٹ کے اندر جو اپیلیں جمع کرائی گئی ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی اپیلیں ہیں۔ ہمارا ملک اب مزید اللہ کے عذاب کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور تو میرا یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ان بینکوں کو فوری طور پر اپنی اپیلوں کو واپس لینا چاہیے، اور خاص طور پہ ان میں سے بہت سے بینک ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی بینک ایسے ہیں جنہوں نے اپیلیں کی ہیں، جو اسلامک بینکنگ میں خود آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب ان بینکوں کو کنورژن میں جانا ہے اور کنورژن کر بھی رہے ہیں وہ، اور اسلامی کی طرف آ رہے ہیں، تو اب کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ان کو اپنی اپیلیں واپس لینی چاہیے۔ یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو کہ بہت سارے ساتھی ہمارے اٹھاتے ہیں، مسئلہ اٹھاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ کنورژن کے حوالے سے درپیش ہے، جس کے اوپر ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر PIBs، پاکستان انویسٹمنٹ بانڈس اور T-bills، یہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی ویلیو کے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ تو اس کا آلٹرنیٹ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک کنونشنل بینکنگ کا خاتمہ بہت مشکل ہے۔ اور اس بارے میں بھی میں عرض کروں کہ اس کے متعلق بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام اور شریعہ ایڈوائزرز جو کہ اسلامک بینکوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت اس کے اوپر دن اور رات اس پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ لے کر آئیں جو کہ ہم منسٹری آف فائنانس کو پیش کر سکیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم پیش کر سکیں، جس کے ذریعے سے ہم PIBs اور T-bills کا ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہو۔ اور کچھ پروڈکٹس بن بھی چکی ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے کچھ سکوک بھی لانچ ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ 100% اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوا جو اب تک لانچ ہوئے ہیں۔ لیکن جو کچھ ابھی تک کچھ کاوش ہو چکی ہے T-bills کے حوالے سے اور PIBs کے حوالے سے، اور مزید اس کے اوپر بھی کاوشیں ہو رہی ہیں، منسٹری آف فائنانس بھی آن بورڈ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی آن بورڈ ہے، شریعہ اسکالرس بھی آن بورڈ ہیں، مفتیان کرام بھی آن بورڈ ہیں، اور اس کے اوپر بہت تیزی میں کام ہو رہا ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو T-bills ہیں اور PIBs کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک کنورژن جو ہے وہ 100% ہونا یہ ایک بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے الحمدللہ آج کی تاریخ میں کہ جتنی بھی کارپوریٹ فائنینسنگ ہے اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، اور کارپوریٹ فائنینسنگ کی جتنی پروڈکٹس ہیں اس وقت پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے ذریعے آفر کی جا رہی ہیں مختلف بینکوں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے کنزیومر فائنینسنگ کی پروڈکٹ بھی آفر کی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے ڈپازٹ کی پروڈکٹ بھی آفر کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے، جو چیلنج ہے، وہ ہے گورنمنٹ بورنگ کا، تو اس کے اوپر بھی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی فورم ایسا ہو جو اس میں، یا کوئی کمیونٹی ایسی ہو، یا کوئی ادارہ ایسا ہو جو کہ اس سلسلے میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں یا اس کے بارے میں کوئی سجیشن ہو، تو وہ ضرور مفتیان کرام کے سامنے اور اسٹیٹ بینک کے سامنے اور علماء کرام کے سامنے، جو شریعہ ایڈوائزر جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی تجاویز ضرور پیش کریں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ T-bills کو اور PIBs کو ہم شریعہ کمپلائنس کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان سنسیئرلی اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو کنورٹ کریں اور اس کا آلٹرنیٹ سکوک کی صورت میں سامنے آئے۔ ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ شاید میرا آخری ہوگا پوائنٹ، باقی پھر میں کوشچن اینڈ آنسر کی طرف ہم جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں انٹرنل فائنینسنگ اور انٹرنل جو انٹرسٹ کا معاملہ ہے، ہمیں
اس کی طرف اس سے چھٹکارا ہم نے حاصل کرنا ہے، بلکہ جو ایکسٹرنل لون ہے اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا جو کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے جس کی وجہ سے ایک لعنت مسلط ہو چکی ہے پاکستان کے اوپر، اس سے بھی ہمیں جان چھڑانا ہے۔ اور اس سلسلے میں عرض کروں کہ اس کا بھی آلٹرنیٹ الحمدللہ موجود ہے، اور اس کے آلٹرنیٹس آسان ہیں۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی IMF یا ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کوئی اور بینک اگر ایسا ہو جو کہ انٹرنیشنل لینڈنگ کرتا ہو تو ان سے کیسے شریعہ کمپلائنٹ وے میں معاملہ کیا جائے گا؟ اس کی تو اپنی ڈیٹیلز ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ ہوگا، لیکن میں مختصر اس کے بارے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو انٹرنیشنل بینکس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جو فنڈنگ دیتے ہیں وہ پروجیکٹ بیسڈ دیتے ہیں، وہ کلین لینڈنگ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے دے دیے اور بس آپ کہیں بھی استعمال کریں۔ عام طور پہ وہ پروجیکٹ بیس فائنینسنگ کرتے ہیں، اور شریعہ پروجیکٹ بیس فائنینسنگ شریعہ میں اس کا آلٹرنیٹ بہت آسان ہوتا ہے، لہٰذا ایسی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل بورنگ ہے حکومت پاکستان کی، اگر اس کو حکومت پاکستان سنسیئرلی اس کو کنورٹ کرنا چاہے تو شریعہ میں اس کا بھی آلٹرنیٹ موجود ہے، کیونکہ انٹرنیشنل بورنگ جو ہوتی ہے وہ پروجیکٹ بیس ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ لہٰذا اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگی کہ ایک انٹرنیشنل اسلامک بینک بھی موجود ہے جو حکومت پاکستان کو، بلکہ نہ صرف حکومت پاکستان کو بلکہ دنیا کے بہت سارے اسلامک ملکوں کو قرضہ دیتا ہے، یعنی اسلامک فائنینسنگ دیتا ہے، اور اس کا نام ہے ISDB، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وہ ملکوں کو فائنینسنگ دیتا ہے، اور اس کا پورا نظام موجود ہے کہ کس طریقے سے ایک انٹرنیشنل بینک اسلامک بینکوں اسلامک ملکوں کو فائنینسنگ دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لینڈنگ اینڈ بورنگ وہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں ہو سکے۔ آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمیں صرف بینکنگ کی کنورژن پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، ہم نے انشورنس کے کنورژن پہ بھی جانا ہے، ہم نے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے کنورژن پہ بھی جانا ہے، اور ایسے ادارے جو لیزنگ کمپنیاں ہیں یا اور ایسے ادارے ہیں جو کہ اس وقت کنونشنلی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مائکرو فائنینس کے ادارے ہوں، انشاءاللہ ہمارا ایم یہ ہے کہ وہ بھی گریجولی کنورٹ ہوں ٹورڈ شریعہ فائنینسنگ۔ تھینک یو سو مچ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ خیر مفتی صاحب محترم، میرے خیال سے کوشچن آنسر ڈائریکٹلی شروع کر دیں آصف بھائی، اف یو کین لیڈ دیٹ۔ آصف بھائی یو آر میوٹڈ۔ ماشاءاللہ خوشی ہے کہ بہت سارے اچھے اچھے کوشچنز آئے ہیں، اور کچھ کوشچن ریلیونٹ ہیں اور کچھ کوشچن ریلیونٹ نہیں ہیں۔ میں اسکرین پہ پلیس کرتا ہوں، اور اس لیے پلیس کرتا ہوں کہ اٹس بیٹر کہ جو سارے کوشچن آئے ہیں چونکہ شیئر ٹو آل ہیں، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ میں کسی بھی کوشچن کے اوپر جو ہے سینسر نہ کروں، تو اس لیے وہ سارے کوشچن میں نے اسی سیکوینس میں پلیس کر دیے ہیں جس سیکوینس میں آئے ہیں، اور فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ پرائرٹی دی ہے۔ پہلا کوشچن اسود صاحب نے کیا ہے کہ واٹ اباؤٹ SBP ٹو کنورٹ like there is no change in the policy of PIBs and T-bills. Islamic banks are forced to purchase those in order to keep their statutory, انہوں نے SLR لکھا تھا، statutory liquidity reserve with State Bank of Pakistan، تاکہ کیش ریکوائرمنٹ اچانک آ جائے، withdrawal ریکوائرمنٹ اچانک آ جائے تو وہ نکالے جا سکے۔ تو جو پہلا پارٹ ہے PIB اور T bills کے بارے میں تو مفتی صاحب نے بتا دیا ہے کہ اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف پروڈکٹس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے مفتی صاحب، میں ڈائریکٹلی مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے یہ کوشچن پوچھوں گا کہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کیا سیکنڈ پارٹ صحیح ہے کہ اسلامک بینک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ PIB اور T بل خریدیں،
और नहीं कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बल्कि लॉ ये है कि स्टेट के इस्लामिक बैंक परचेज कर ही नहीं सकता। पीआईबीस और टी बिल्स इस्लामिक बैंकिंग को इजाजत ही नहीं है कि वो परचेज करे, बल्कि उनके लिए अगर वो एसएलआर रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहें तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो सुकूक है। तो वो सुकूक जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सुकूक हैं, वो सुकूक परचेज कर सकते हैं। और पीआईबीस और टी बिल्स वो परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि वो शरिया नॉन कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सुकूक मौजूद हैं जो कि एसएलआर एलिजिबल सुकूक हैं, एसएलआर एलिजिबल सुकूक मौजूद हैं। तो लिहाजा इस्लामिक बैंक उन्हीं को परचेज करते हैं। जज़ाकल्ला। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, इसलिए कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम जो है क्लोज वॉच रखता है उनकी एक्टिविटी का, और चूंकि बीइंग अ चेयरमैन ऑफ आईकैप इस्लामिक बैंकिंग कमेटी एंड एज वेल एज अदर मेंबर्स विद अस टुडे एज वेल, तो हम कोशिश करते हैं कि वॉच करें इन चीज़ों को ना। दूसरा क्वेश्चन जो है, मैं पहले फ्रंट पे सारे तीनों मेरे मोहतरम मुफ्तियान कराम देख लें, फिर हम इस पे बात करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं प्लेस करूंगा, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्लेस करूंगा डॉक्टर नुमान साहब को, कि अपर पार्ट जो अपर पैरा है मैंने उसको तोड़ा है, अपर पार्ट के सिलसिले में अगर आप जवाब दे सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें कैश लोन नहीं देते बल्कि कोई प्रोडक्ट देते हैं, जैसे मुदारबा, मुशारका, हायर परचेज के रूल्स के मुताबिक। अच्छा, तो ये आपकी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कैश लोन नहीं देते बल्कि प्रोडक्ट दे देते हैं। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट दे दी और आप खुद इसको एडमिट कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट देते हैं, दैट मीन्स के ये सूद नहीं है, ये रिबा नहीं है, वो आपको लोन नहीं दे रहे। जो लोन है उसकी तारीफ इमाम बैहक़ी ने जो हदीस जिक्र की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से कि कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज के जो रिबा जो इजाफे को खींच कर लाए, मनफात को खींच कर लाए, वो रिबा होता है। यानी अगर हम इंग्लिश में कहें तो एवरी लोन दैट ड्रॉज एनी प्रीमियम, इधर फिर वो कैश में हो या काइंड में हो, वो रिबा होता है, वो इंटरेस्ट होता है, वो सूद होता है। ठीक है। अगर हम इसके जगह कोई प्रोडक्ट देते हैं और फिर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो भी फिर अगर जो है वो मुशारका की बुनियाद पर, डीएम की बुनियाद पर, डिमिनिशिंग मुशारका, मुराबा, कोई भी फाइनेंसिंग देते हैं, तो दैट मीन्स के बैंक वो अरेंज करके आपको देता है और फिर उसके पैसे लेता है। पार्टनरशिप हो तो फिर पार्टनरशिप की बुनियाद पे उसके जो भी तरीक़ाकार है वो मुरतब होता है। वो कैश लोन नहीं देता, और जब कैश लोन नहीं दिया, कोई प्रोडक्ट दे दी और प्रोडक्ट के पैसे लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सूद है ही नहीं। जज़ाकल्ला। अगले पार्ट को हम लेते हैं मुफ्ती नूर साहब की तरफ, कि वो अगर डील कर लें सेकंड पैरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इन्होंने एक पार्ट पे डिपॉजिट से मुतालिक सवाल किया है कि इस्लामिक बैंक में जो डिपॉजिट रखवाते हैं, इस्लामिक बैंकिंग में अगर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का रिव्यू करें तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर ये लिखा होता है कि बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट रेमुनेटिव अकाउंट्स हैं वो मुजारबत की बुनियाद पर हैं, पार्टनरशिप की बुनियाद पर हैं। तो कस्टमर जो है वो रब्बुल माल की बुनियाद पर बैंक को पैसा देता है, और बैंक जो है मुदारिब के तौर पर, मैनेजर के तौर पर उस पैसे को डिप्लॉय करता है डिफरेंट इस्लामिक बैंकिंग के मोड्स में। मिसाल के तौर पर मुराबहा में, मुसावमा में, इस्तिस्ना में, सलम में, डिमिनिशिंग मुशारका में। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर कस्टमर माशाल्लाह, क्योंकि ये तो अकाउंटेंट फॉरम है, तो अगर सारी की सारी फाइनेंशियल्स में देखें तो हर इस्लामिक बैंक को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहाँ कहाँ फाइनेंसिंग की हुई है। नॉर्मली होता ये है कि हमारे यहाँ एक तस्वुर ये है कि हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे सिर्फ साइन आखिर में कर देते हैं। अगर हर इस्लामिक बैंक के आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को देख लें सॉरी पढ़ लें, तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, अगर आपने करंट अकाउंट को टिक मार दिया तो वो कर्ज की बुनियाद पर है, अगर आपने सेविंग अकाउंट को टिक मार दिया तो मुदारबा की बुनियाद पर है। मुदारबत का मतलब है पार्टनरशिप। तो बैंक कस्टमर अपना पैसा बैंक को देता है, और बैंक जो अपने शरीय अथॉरिटीज होती हैं उनकी निगरानी में उसको डिफरेंट इस्लामिक मोड्स में लगाते हैं पैसे। फिर उसमें जो रिटर्न आता है
وہ ریٹرن جو ہے جو ویٹیجز اور پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے ریٹس طے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کسٹمر کو دے دیا جاتا ہے. تو پورا کنٹرول میکینزم موجود ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ نفع دیا جاتا ہے. اور یہی فرق ہے کہ پریویسلی بھی کنونشن میں پی ایل ایس کا سسٹم کہا جاتا تھا لیکن وہاں کو کنٹرول کا میکینزم موجود نہیں تھا. اور اب جب سے ماشاءاللہ یہ کنٹرول میکینزم شریعہ بورڈز کے شریعہ اتھارٹیز کے آ گئے ہیں تو اس سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ بھی حلال ذرائع والا ہو, کسی شریعہ نان کمپلائنٹ بزنس سے نہ آ رہا ہو, اور جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ پیسہ لگنے کے ذرائع کو لگانے کی جگہوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لگے. ہر کسٹمر کا ایک سٹرکچر بنتا ہے, پروسیس فلو بنتا ہے. تو مزاربت کی بنیاد پر پیسہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس پہ تقسیم کیا جاتا ہے نفع جو شریعہ کمپلائنٹ اور لیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے, یہ میں مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کی طرف لے جاؤں گا بیکاز ابھی ریسنٹلی جب ان سے بات کی تو دبئی میں تھے, اس سے پہلے بات کی تو یو کے میں تھے, اس سے پہلے بات کی تو کہیں اور تھے. تو ہم ان سے پوری دنیا میں ٹچ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں گئے ہیں. بیکاز اب کیسے پتہ چلتا ہے, یہ ان کے علم ہے اور ہمارے علم میں اب وہ سیکرٹ پیفو کا سیکرٹ ہے کہ ان تک ہم کیسے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بھی دنیا میں یہ ہوتے ہیں. تو یہ سوال مفتی صاحب آپ کے لیے ہے, مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب. جی سوال یہ ہے کہ why we have two Islam, one in Pakistan and one in GCC, as they have adopted AOP standard as they are, but in Pakistan they are adopted by deleting amending clause. GCC کے اندر بھی 100% AOP کا اڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے, بلکہ جی سی سی کے اندر صرف یو اے ای واحد ملک ہے کہ جس نے گریجولی اڈاپٹ کیا ہے شریعہ اسٹینڈرڈ کو, اور الحمدللہ پاکستان نے بھی شریعہ اسٹینڈرڈس کی جو چیزیں ہیں, شریعہ اسٹینڈرڈس کی جتنی بھی اسٹینڈرڈز ہیں ان کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا ہے کہ شریعہ کی جو رولز ہیں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس میں سے جو لوکل ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے, لوکل مارکیٹ کی مختلف ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ عام طور پہ یہ جو شریعہ اسٹینڈرڈز ہیں یہ بنائے جاتے ہیں گلوبل وائز, اور جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ گلوبلی بنائے جاتے ہیں. تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جی سی سی کے اندر 100% اے او سی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, بلکہ سعودیہ نے بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے. اے او سی کو 100% سعودیہ نے بھی اڈاپٹ نہیں کیا ہے. تو پاکستان نے, بلکہ جتنا پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہے سعودیہ نے اتنا اڈاپٹ نہیں کیا ہے اس کو. شاید جس طرح اشارہ ہے سوال پوچھنے والے کا وہ یو اے ای ہے, اور یو اے ای نے بہت بعد میں اڈاپٹ کیا ہے اور ہم اس سے پہلے اڈاپٹ کر چکے ہیں. اور جتنا پاکستان اے او سی کو فالو کرتا ہے, جتنا پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے اے او سی کے اندر, دنیا کو معلوم. الحمدللہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اے او سی کے شریعہ اسٹینڈرڈ کی جو کمیٹی ہے اس کے شروع سے چیئرمین. اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اے او سی کے وہ عمر مصطفیٰ انصاری صاحب ہیں, اور اے او سی کے بہت سارے کمیٹی کے جو ممبرز ہیں, ورکنگ کمیٹی کے, ورکنگ گروپ کے جو ممبران ہیں وہ پاکستان سے ہیں. تو پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا کو پتہ ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اے او سی کے اندر ہم لوگ کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ کچھ چیزیں امینڈ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ وہ اے او سی کے علم میں اور ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور جن چیزوں کو عام طور پہ ہم لوگ جو امینڈ کرتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہوتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہمارا جو سینیریو ہے, ہماری جو مارکیٹ پریکٹسز ہیں وہ دنیا کی دوسری مارکیٹ سے تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس کو امینڈ کر کے ہی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اٹ از آلسو کال اڈاپشن. اڈاپشن کا مطلب 100% اڈاپشن نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم 99% اڈاپشن کر رہے ہیں تو بھی اس کو اڈاپشن ہی کہا جاتا ہے. جزاک اللہ. ایک چیز میری درخواست ہوگی قاضی عبید صاحب سے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو وی شوڈ ناٹ یوز دا ورڈ ٹو اسلام. دو اسلام نہیں ہیں, اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں وقت کے لحاظ سے, ضروریات کے لحاظ سے, سچویشن ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ڈفرینٹ کام ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں.
کہ آپ اپنے گھر کا فیصلہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، کوئی اور دوسرا اپنے گھر کا فیصلہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے. یہی ملکوں کی اور گھروں کی ضرورت کی وجہ سے تو دو اختلافات نہیں ہیں، دو اسلام نہیں ہیں، دو شریعتیں نہیں ہیں، بلکہ ضروریات کے لحاظ سے اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اسی طرح سے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز AO5 کے اسٹینڈرڈ ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی IFRS ہیں، IFRS کی اڈپٹیشن سارے کے سارے نہیں کرتے. ایون امریکہ نہیں کرتا اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کی چیزیں. تو ہم کہیں گے نہیں، ساری دنیا کا اکاؤنٹنگ نظام مختلف ہے، یقیناً مختلف ہے، اور وہ ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے کرتا ہے. لیکن میں کسی کو فیور یا کسی کے اگینسٹ نہیں بات کر رہا، بس دو الفاظ کی بات کر رہا ہوں. جو ٹو اسلام لکھا ہے نا، میری ریکویسٹ ہوگی کہ تمام لوگ ایسے کوئی لفظ نہ مکاتب فکر میں اسلام کا لفظ استعمال کریں کہ کوئی، ہم تو امہ کانسیپٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں، امت کے کانسیپٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں، تو دیٹ ول بی گریٹ آف یو. مجھے خوشی ہے کہ طالباز کے نام سے کسی نے جوائن کیا ہے اور انہوں نے یہ کوشچن کیا ہے. یہ چونکہ کوشچن ڈیل ہو چکا ہے، تو مفتی ابراہیم صاحب نے اس کو ڈیل کر لیا ہے کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، تو میں اس کو اگنور کرتا ہوں. لیکن میں میری بہنیں موجود ہیں، میری بچیاں موجود ہیں، تو میں ان سے ایک چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں، اور میرے بھائیوں سے بھی، کہ لفظ انہوں نے لکھا ہے فورن ڈونر. اگر وہ ڈونر ہے تو پیسے تھوڑی دینے ہیں اس کو تو دے دیے، کہانی ختم ہو گئی. تو ڈونر کو پیسے واپس نہیں دیے جاتے، لون پرووائڈر کو پیسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک المیہ بتاؤں، اور ظاہر ہے مفتی صاحب بھی، چونکہ تمام مفتیان کرام بھی موجود ہیں یہاں پر، چونکہ میں ان کمیٹیز میں ہوں کہ جو بجٹ کے لیے کام کرتی ہیں اور پھر گورنمنٹ سے ڈسکس کرتی ہیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اگر پاکستان کا بجٹ اس وقت رفلی اسپیکنگ 10 ٹریلین ہے یا 11 ٹریلین ہے، تو پاکستان کے اوپر لونز جو ہیں روپی ٹرمز میں اس وقت تقریباً اس سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو 10 سال اگر ہماری گورنمنٹ کمائے، کھائے کچھ بھی نہیں، یعنی گورنمنٹ کے اوپر اور عوام کے اوپر کچھ بھی نہیں خرچ کرے، تب جا کے یہ لون ادا ہوں گے. اور اس کی بیسک وجہ ایک ٹیکنیکل سب لوگ اگر ذہن میں رکھیں تو پاکستان تبدیل ہوگا، ورنہ پاکستان تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا. NFC ایوارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کبھی بھی جو ہے ڈیفیسٹ بجٹ سے باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے کرپشن ختم نہ کر دے. میں بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے قریب سے، آپ تمام لوگوں نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہوگی گورنمنٹ کو کہ کتنا کرپشن گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں ہے، اور جو گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہیں اس میں کتنی کرپشن ہوتی ہے. اور اب یہ اوپن فیکٹ ہے، ہر جگہ آتا ہے کہ کتنی کرپشن ہے. اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے، جب جا کے یہ امکان ہے کہ ہم ڈیفیسٹ بجٹ سے پراپر بجٹ پہ آ سکیں. ورنہ یہ لون ڈیفیسٹ بجٹ ہوگا، مینز ہر سال لون آپ لیتے رہیں گے. اور اگر 67% آپ کی انکم کا لون ری پیمنٹ میں چلا جائے گا، تو کہاں سے آپ کا ملک ترقی کرے گا؟ میں مزید اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ٹیکس کا یا ریونیو کی ڈسکشن کا پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم سوال ہے تمام علماء کرام سے بھی، کہ اگر ہم نے کرپشن کو روکنے کے لیے کام نہیں کیا، اور جس طرح سے مفتی نعمان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کا مقصد اسلامی نظام قائم کرنا تھا، اور نماز روزے زکوٰۃ تو ہم وہاں پر بھی کرتے تھے اور وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں، انڈیا کے مسلمان بھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں اسلامی نظام نہیں آیا اور ہم نے کوششیں نہیں کی اور اسلامی معاشی نظام کے لیے کوشش نہیں کی، تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. آگے ہم ڈوبتے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے حنان صاحب کا. یہ میں صرف کوئکلی ڈیل کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک دو اہم سوال باقی رہ جائیں گے، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے. کہ ایکچولی یہ ہمارے آج کے سبجیکٹ کا پوری طرح ٹاپک نہیں ہے، ہم اس کو ڈیل کریں گے. ہمارا ایک ٹاپک ہے شریعہ کمپلائنٹ ایکویٹی بیسڈ انویسٹمنٹ، اس میں اس کو ہم تفصیلاً ڈیل کریں گے. تو اس لیے میں فی الحال چونکہ ایکویٹی مارکیٹ کی بات کی ہے آپ نے، اسٹاک ایکسچینج کی، تو یہ ہمارا الگ سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر ہم نے الگ پروگرام ان دا پاسٹ بھی رکھا ہے، اور آئندہ رکھیں گے تو اس کو ڈیل کریں گے. نعمان صاحب کا سوال کو آلریڈی ڈیل کر لیا ہے مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے.
کہ اسلامک سکوک یہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور ٹی بلز اور اپنے پی آئی بیز ہیں یہ اسلامک نہیں ہیں. اور ایک اور کوشچن کے جواب میں بھی مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے اس پہ گفتگو کر لی ہے تو میں اس کو نہیں لے رہا. یہ ایک اہم سوال ہے. میں تینوں مفتیان کرام سے چونکہ الگ الگ بینکس کے وہ شریعہ ایڈوائزر ہیں تو الگ الگ پوچھوں گا اس لیے کہ الگ الگ بینک میں ان کے اکاؤنٹس ہیں. تو اگر میں مفتی نور صاحب سے پہلے پوچھوں کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامک بینک جو پروفٹ دیتا ہے وہ ہم حلال سمجھ کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, یا یہ پروپیگنڈا, یہ بیسیکلی اگلا حصہ غلط لکھا ہوا ہے تھوڑا سا, یا یہ پروپیگنڈا کنونشنل بینک کر رہے ہیں کہ وہ اور ہم ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا سب سے پہلے نور صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے لوگوں سے کہ کیا جو اسلامک بینکس پروفٹ کے نام سے پیسہ دیتے ہیں وہ کلی حلال ہے کہ نہیں؟ نور صاحب. جی آصف بھائی شکریہ. ابھی ہم نے جو اوپر کا بھی سوال ڈسکس کیا تھا یہ اور وہ اس سے ریلیونٹ ہی ہے, ملتا جلتا ہی ہے. بس اسی وجہ سے ہمیں یہ کلیئرٹی دینی چاہیے. ہم نارملی کرتے ہی ہیں کہ اپنے جو سٹاف ہیں, برانچ سٹاف ہیں, ان کو بھی بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ اوپن کروانے آئے, کنزیومر کا بندہ آئے, واک ان کسٹمر کر کے آئے, تو اکاؤنٹ اوپننگ فارم اتنے لمبے 25-20 صفحے کے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے آخر میں لکھا ہوا I hereby read, understood and agreed on the above term and condition. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو میں آپ سے پیسہ رکھوا رہا ہوں وہ پیسہ میں آپ سے مزاربت کی بنیاد پر رکھوا رہا ہوں, اور آپ جو بینک ہیں اس کو شریعہ کمپلائنٹ جگہوں میں خرچ کریں گے, اور شریعہ کمپلائنٹ جگہوں میں خرچ کرنے کے بدلے میں جو نفع آئے گا اس نفع سے میرا حصہ مجھے واپس کریں گے. لیکن کیونکہ ایک مزاج ہمارا پڑھنے کا نہیں ہے عمومی طور پر, تو اس وجہ سے وہ ہم اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھی نہیں پڑھتے, اور اسی طرح متعلقہ جو ڈاکومنٹیشن ہے, کاغذات ہیں, وہ بھی نہیں پڑھتے. تو شریعہ اتھارٹی جس بینک کی بھی ہوتی ہے اس کا فتویٰ بھی یہ چیز کہتا ہے کہ جی ہمارا جو نفع ہے وہ لینا جائز ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے درمیان اور کنونشنل کے نفع کے درمیان فرق یہ ہے کہ کنونشنل کا نفع جو ہے وہ سود ہے اور ہمارا نفع جو ہے وہ حلال ہے, اس وجہ سے کہ وہ ڈفرینٹ اسلامک موڈز میں پیسہ لگتا ہے, اور اس لگنے کے لیے سپروائزری جو رول پلے کرتا ہے وہ شریعہ بورڈ ممبرز پلے کرتے ہیں, اس وجہ سے اس کا لینا حلال ہے. اسی سے متعلق ایک چیز, بس اب آگے نہیں چلتا. نہیں اسی سے متعلق ایک چیز اگر تذکرہ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی حاضر. بس صرف یہ کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے کنونشن میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا ہے اور ہم اس پہ کچھ نہیں لے رہے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اس وجہ سے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ کنونشن میں پیسہ رکھوائیں گے تو کنونشن اس کو استعمال کرے گا, اسلامک میں رکھوائیں گے تو اسلامک بھی اس کو استعمال کرے گا. لیکن کنونشن میں جب آپ رکھوائیں گے تو کنونشن کیونکہ شریعہ کمپلائنٹ جگہ پہ استعمال کرنے کا پابند نہیں ہے, تو اگر وہ کسی غیر شرعی جگہ پہ استعمال کرے گا اس پیسے کو تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو اگر کوئی بندہ انڈیفرنٹ ہے تو پھر اس کو اسلامک کے اکاؤنٹ میں کرنٹ میں رکھوانا چاہیے, کنونشنل کے اکاؤنٹ میں یہ رکھ کر رکھوائے اور یہ سمجھے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں, غلط ہے. جزاک اللہ. اب میں ڈاکٹر نعمان سے یس نو میں پوچھوں گا کہ آپ اس کو فلی حلال سمجھتے ہیں اسلامک بینک کے پروفٹس کو؟ یس نو ڈاکٹر نعمان صاحب. جی یس نو میں تو اگر پوچھا جائے تو دیکھیں تھوڑی سی اس میں تفصیل یہ ذرا سمجھ لیں کہ آپ تو سمجھتے ہیں, میں جنرل پبلک کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس بینک میں بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں, پیسہ رکھ رہے ہیں, اگر وہ اسلامک بینک ہے تو بالکل ٹھیک ہے, اس کا پروفٹ حلال ہے. لیکن ہر بینک کو میں جو ہے وہ اپروو نہیں کر سکتا اور نہ میں کرتا ہوں. تو جو بھی شریعہ بورڈ ہے وہاں کا, اس شریعہ بورڈ کی رپورٹ جو کہ فائنینشلز کے اندر پبلش ہوتی ہے اس کو ایک بار دیکھ لیا جائے. ویسے تو اوور آل اگر اسلامک بینک ہے اور بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور اصولوں پہ بالکل صحیح طریقے سے گامزن ہے تو اس کا پروفٹ حلال ہے. لیکن اگر فردر کسی اسپیسیفک بینک کے حوالے سے کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو اس کے اپنے شریعہ بورڈ سے کنسلٹ کریں, یا ایٹ لیسٹ جو ان کے فائنینشلز کے اندر شریعہ بورڈ کی رپورٹ ایئرلی پبلش ہوتی ہے اس کو دیکھیں. جزاک اللہ. مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب, اور ایک ود ڈیو ریسپیکٹ
چونکہ UBL اس کیس میں انوالو ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ UBL امین سے آپ کا تعلق ہے، وچ از ویری گڈ، اور مجھے کلیئرلی علم ہے کہ دو الگ الگ ٹوٹل باؤنڈریز ہیں دونوں میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ سے پھر یس نو والا جواب اور ایک اور ایلیمنٹ پھر ممکن ہے آپ سے ایڈ کرواؤں میں. جی مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب. جی میں بالکل، جو اس وقت پاکستان کے اندر جو اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے اندر جو بھی پیسے رکھوائے جاتے ہیں اس کے اوپر جو پروفٹ ملتا ہے وہ بالکل حلال ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت جتنے بھی اسلامک بینکس پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ مفتیان کرام کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. سب کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، پروڈکٹس ایک جیسی ہیں اور اصول بھی ایک جیسے ہی ہیں. تو لہٰذا اس وقت اگر کوئی بھی کسی بھی اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور اس پہ اس کو ڈپازٹ پہ پیسے ملتے ہیں اور نفع ملتا ہے تو وہ حلال ہے. اچھا، اب ایک اور اکاؤنٹنٹ کے لحاظ سے لوگوں کو تسلی دے دوں، جو نعمان صاحب نے اشارہ دیا تھا اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں اکاؤنٹنٹ کی زبان میں، کہ جو انہوں نے اکاؤنٹ کا تذکرہ کیا ہے وہ اکاؤنٹ جتنے بھی بینکس ہیں کم و بیش تمام بینک کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اینول اکاؤنٹس میں یہ شریعہ کی رپورٹ ہوتی ہے، اس شریعہ کی رپورٹ کے اندر ایک ایلیمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اتنا ایلیمنٹ ان اسلامک تھا، کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے یا انٹینشنل کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو جو شرعی اصول ہے یعنی بلا نیات ثواب صدقہ کرنا، جس کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں وہ کہتے ہیں پینلٹی، ہم نے پینلٹی چیریٹی میں دے دیا ہے. تو جو بچا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے اور اسلامک بینک بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی غلطی کے نتیجے میں اگر کچھ ایلیمنٹ آ جاتا ہے پروفٹ میں تو وہ پروفٹ کو نکال دیا جاتا ہے اور وہ پینلٹی یا چیریٹی کے شکل میں باہر نکال دیا جاتا ہے. تو جو بیلنس بچتا ہے، جو مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے بالکل کلیئر ٹرم میں تمام بینکوں کے بارے میں اصولی فیصلہ دیا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ عام اکاؤنٹ ہولڈر مفتیان کرام تک اتنی آسانی سے انفارچونیٹلی پریکٹیکلی وہ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا. پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 30 پیج کا ڈاکومنٹ کی بات کی انہوں نے، تو ہم نے کوشش کی کہ وہ چیزیں پڑھیں، ہمارے لوگ پڑھیں. میری درخواست ہوگی کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے تو وہ ضرور پڑھیں. اب ایک اور کویشچن میں لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ظاہر چیٹ باکس کو دیکھتا ہوں کیا حال ہے، ورنہ ہمارا وقت ختم ہوا. یہ کویشچن اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میجر پیفو کے لحاظ سے کویشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ نیشنل بینک نے اپنی اپیلیں وڈرا کرنی ہیں اور اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی اپیلیں وڈرا کر لی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے ٹی وی پہ اعلان کیا تھا کہ ہم وڈرا کریں گے. یہ اعلان میں نے نہیں سنا کہ ہم نے کر لی ہیں. میں نے کوشش کی کہ ہم اس بات پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کہاں یہ ڈاکومنٹڈ ہوا، کہاں یہ لکھا ہوا آیا کہ اسٹیٹ بینک نے ساری کی ساری اپیلیں وڈرا کر لیں اور نیشنل بینک نے ساری کی ساری اپیلیں وڈرا کر لیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ نیشنل بینک نے تمام اور اسٹیٹ بینک نے تمام کی تمام اپیلیں وڈرا کر لی؟ مفتی ابراہیم صاحب کسی جگہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ یا ٹی وی رپورٹ پڑھی ہے کہ ایکچولی ہو چکا یہ ایکشن؟ جی ہو چکا ہے، یہ اس کی ڈاکومنٹ موجود ہیں اور ڈاکومنٹ ہے، بالکل ڈاکومنٹڈ ہے یہ ساری چیزیں. تو اگر کائنڈلی وہ جو ہمارا انٹرنل گروپ بنا ہوا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے، وہاں اگر شیئر کر دیں تو ہم پبلکلی شیئر کریں گے تاکہ جو نیگیٹیوٹی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، شاید ہمارے ذہن میں بھی ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ بہت سارے ایسے کنونشنل بینک ہیں ان کے علاوہ جن کو ان کے کسٹمر کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ وڈرا کریں، نمبر 1. اور نمبر 2، تمام پارٹیسپینٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس وقت تک وہ بینک پریشرائز نہیں ہوں گے، ورنہ ٹیکس میں ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ٹیکس میں، اور ایون اسٹیٹ بینک کی بات کرتا ہوں میں، اور اسٹیٹ بینک کی ایک میجر مثال دیتا ہوں کہ پرائز بانڈ کو ہمارے کچھ اسکول آف تھاٹ جو ہے جائز سمجھتے ہیں، کچھ اسکول آف تھاٹ ناجائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اسٹیٹ بینک مسلسل
اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. تو جو لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ملتی چلی جا رہی ہے. اور یہ کیش منی ہے، کیش اکانومی ہے، اور پرائز بانڈ ٹیکس اور دیگر پوائنٹ آف ویو سے بلیک اکنامی کا پارٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جو ہمارے مفتی نور صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں کہ ڈیڈ لائن اس کے اندر اکتوبر 31 کی ہے، اور اکاؤنٹس میں بھی ان کو ڈسکلوز کرنا ہے، تو اکاؤنٹس تو دسمبر میں کلوز ہوں گے، اور ان کو ڈیڈ لائن یہ دینی ہے. تو مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ اکتوبر کے بعد یہ ڈیڈ لائن نومبر ہوگی، نومبر کے بعد یہ دسمبر ہوگی، اور دسمبر میں پھر یہ شو کریں گے. تو 2 مہینے کا مارجن مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. میں نے نیوز پیپر میں انکم ٹیکس کی ایکسٹینشن کی ایکسپیکٹڈ ایکسٹینشن لکھی ہے. مجھے خطرہ لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے. تو میری درخواست ہوگی تمام مفتیان کرام کے میرے علم میں ہے کہ آپ کے اپنے تمام گروپس ہیں، اس بات کو انشور کریں تمام اسلامک بینک کے لوگ کہ یہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ نہ ہو، کسی بھی صورت میں نہ ہو. میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے کہ میڈیا میں اس پر آواز اٹھائیں کہ یہ ایکسٹینشن نہ ہو اور یہ ڈیڈ لائن فائنل ڈیڈ لائن ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، ظاہر ہے تجربہ نے بتایا ہے کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن 2022 میں آیا ہے اور اس کو 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں اور لکھنے والے کو شہید کر دیا گیا، تو پیچھے کہانی میں تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تک بینکرز، جب اکاؤنٹ ہولڈر جب تک کنونشنل بینکس کو ان اسلامک بینک تصور نہیں کریں گے اور اس فیصلے کو اگینسٹ کنونشنل بینک تصور نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ کنونشنل بینک کے پروپیگنڈا کا شکار ہوتے رہیں گے. تو میری درخواست ہوگی اس آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہم یہ ریزولوشن پاس کریں کہ جتنے بھی آج کے پارٹیسپینٹ ہیں وہ یہ انشور کریں گے کہ ان کے تمام متعلقین جو ہیں، اور اس پروگرام کی ہم انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی سرکولیٹ کرنے کی کوشش، بنوانے کی بھی اچھی کوشش کریں گے، اس کے ٹکڑوں میں بھی سرکولیٹ کریں گے. تو میری درخواست ہے تمام آج کے پارٹیسپینٹ سے کہ وہ آج کے اس پروگرام میں عہد کریں کہ ان کے اپنے تمام متعلقین کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ جتنے بھی کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ ہیں اس کو اسلامک بینک میں سوئچ اوور کر دیں. دس از دی اونلی وے ٹو پریشرائز دیم. جیسے کہ 3 سال تو گزر گئے ہیں، 3 سال میں سوائے فیصل بینک کے کسی نے اپنا کنورژن ایکچوئل امپلیمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اور امپلیمنٹ کرنے والا ہے تو مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کے ضرور علم میں ہوگا، تو اگر کائنڈلی بتا سکیں کہ کون امیجیٹلی ان نیکسٹ 3 منتھ کنورژن پلان میں فیصل بینک کی طرح جا رہا ہے نیکسٹ 3 منتھ. اینی آئیڈیا مفتی صاحب اور اینی آف دا 3 آخر میں اس میں اضافہ یہ کروں کہ مثال کے طور پہ میں حبیب میٹرو میں ہوں، اور حبیب میٹرو ماشاءاللہ پہلے 1 سال میں اس نے 6 برانچیں کنورٹ کی، پھر 9 برانچیں. پچھلے سال 2022 میں ہم نے 53 برانچیں کنورٹ کی، ماشاءاللہ اور 2024 کے اندر ہم نے 91 برانچیں کنورٹ کی. 91. ماشاءاللہ اس وقت ہمارا نیٹ ورک جو ہے 550 میں سے الحمدللہ 187 اسلامک بینکنگ ونڈوز ہیں اور تقریباً 222 اسلامک بینکنگ برانچز ہیں. ماشاءاللہ اسی طرح ایچ بی ایل وغیرہ کی بھی یہی ہسٹری ہے کہ 50-100 برانچیں کنورٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت الحمدللہ ایک فضا ہر بینک میں بن گئی ہے. الحمدللہ 5 سال ماشاءاللہ فیصل بینک کے اندر بھی رہا جس وقت کنورژن سٹارٹ ہوئی تھی، آئی واز دیئر، اور الحمدللہ اب یہاں 4تھا سال ہے میرا. اور یہ اب ایک تھوڑا سی اسٹریٹجی اسٹیٹ بینک کی پش بھی، اور اصل چیز ہے کہ مینجمنٹ بھی اب چاہتی ہے کنورٹ کرنا، اور کسٹمر ڈیمانڈ جو ہے، کسٹمر پل، وہ اس میں ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے. جی مفتی صاحب، یو بی ایل کا کیا پلان آپ کو نظر آتا ہے؟ سر یو پی ایل نے کے پی کے وغیرہ میں، مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب تو وہاں ہی ہیں، کے پی کے میں تو ان کا سنا ہے کہ پورا کنورٹ ہی کر دیا انہوں نے، اسلامک میں ہی ساری برانچیں اسلامک ہی کر دی ہوئی ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ نعمان صاحب آپ کی طرف سے کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ نعمان صاحب جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں چونکہ یو بی ایل میں رہا ہوں، یو بی ایل سے میں کوئی 2 سال متعلق رہا ہوں، تو یو بی ایل کا جو کنورژن ہوا تھا غالباً اٹ واز 2018 اینڈ 19، تو بہت تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا. تو یو بی ایل ہے اور دیگر بینکس ہیں وہ فوکسڈ ہیں اور تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں.
امید بھی ہم یہی رکھتے ہیں. اصل جو بات ہے نا جس کی طرف آپ بھی بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور ہمارے مفتی خواجہ نور الحسن صاحب بھی اس کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں، کسٹمر پل، وہ اصل بات ہے. اور اپنی اسپیچز کے اندر کئی بار کئی فورمز کے اوپر بہت علماء کرام، مفتی منیب الرحمان صاحب کے بھی اس کے اوپر کئی سارے جو ہے وہ کلپس شیئر بھی ہوئے تھے، بہت زیادہ وائرل بھی ہوئے تھے کہ کسٹمرز کو انہوں نے بہت فوکس کیا تھا کہ دیکھیں آپ تو اسلامک بینک کے پاس جاتے ہیں، اسلامک بینک آپ کو اگر کم ریٹ دیتا ہے، کنونشنل کے پاس آپ جاتے ہیں یا اسلامک کو آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کنونشنل سے مجھے اتنا ریٹ مل رہا ہے، یا آپ ریٹ کی وجہ سے اگر بینک سوئچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک آپ کا فوکس نہیں ہے. آپ اسلامک میں صرف اور صرف اس وجہ سے آئے تھے کہ آپ کو ایک اچھا نفع مل جاتا ہے، لیکن اس سے اچھا نفع آپ کو جب کسی کنونشنل نے دیا تو آپ پھر چھوڑ کے چلے گئے. اچھا ایک تو یہ بات. دوسری بات جو اسٹاف پلیسمنٹ ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹاف کے اندر سوئچنگ بھی رکنی چاہیے. اس کی طرف بھی اسٹیٹ بینک ہے وہ قدم بڑھائے اور اس کے اوپر بھی کام کرے. جس طرح لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک کا بڑا اچھا انسٹانس ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کو ایک کیپ لگا دینا چاہیے کہ جو شخص اسلامک بینک کو جوائن کر چکا ہے وہ اپنے دل سے جوائن کرے اور اس نیت کے ساتھ جوائن کرے کہ وہ اسلامک میں آیا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو اچھے پیسے مل گئے تو وہ یہاں آ گیا، پھر اچھے پیسے ملیں گے تو چھوڑ کے وہ کنوینشنل میں چلا جائے گا. تو یہ جو اسٹاف کی سوئچنگ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی کیپ لگایا جائے، قید و بند ہو. اسی طرح کسٹمر کی جو سوئچنگ ہے اس کے اوپر بھی قید و بند بھی ہونا چاہیے اور کسٹمرز کے اندر جو ہے یہ فضا پیدا کی جائے. مختلف سیشنز کیے جائیں جس طرح آپ سیشن کر رہے ہیں، تو ڈفرینٹ سیشنز کیے جائیں اور اسلامک بینکنگ کو سمجھایا جائے اور لوگ اس کو دل سے قبول کریں، تبھی کہیں جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا ہے اور میں مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے آخری درخواست کروں گا کہ وہ دعا پہ اختتام کریں، اور خصوصی طور پر جو آتھر آف دی فیڈرل شریعت کوڈ آرڈر ہے جن کی شہادت ہو چکی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ویسے تو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے ہم سب کے لیے، اور ہم کوشش کرتے رہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. اور میری درخواست ہوگی تمام مفتیان کرام سے اور ان کے ریلیٹڈ مفتیان کرام سے کہ چھوٹی چھوٹی کلپنگ بنائیں، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ آج 6-8 کلپنگ جتنی ہمارے پاس تھیں وہ ہم نے سرکولیٹ کی، اور یہ کوشش کریں تمام لوگ کہ گھومتی رہیں مارکیٹ میں. اور آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہے مفتیان کرام سے، آپ سے جتنے ہیں موجود اور جتنے موجود نہیں ہیں، کہ میکسیمم چھوٹی چھوٹی کلپنگز بنائیں تاکہ لوگ پبلک پش ہو. میں پل کی بجائے لفظ پش استعمال کروں گا ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ جتنا پبلک پش ہوگا اور سوئچ اوور ہوگا اتنا زیادہ تیزی سے برانچز کنورٹ ہوں گی، اور وہ کنورژن بھی اللہ کرے پراپر کنورژن ہو، صرف پیپر کنورژن نہ ہو، ایکچوئل کنورژن ہو. اور امید ہے وہ پیپر کنورژن نہیں ہو رہا، ایکچوئل کنورژن ہو رہا ہے. میں آخری میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب سے کہ وہ دعا پہ اختتام کریں اس پروگرام کا. مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب موجود ہیں؟ شاید مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب شاید وہ موجود نہیں ہے. تو مفتی نور صاحب آپ دعا کرا دیں پلیز. مفتی نور صاحب دعا کرا دیں پلیز. انمیوٹ کر لیں مقصد. جی جی. اللهم صل درود شریف پڑھ لیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ کوشش پاکستان اکاؤنٹنگ فورم کی طرف سے کی ہے، اس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں علماء کرام کے ساتھ محبت اور تعلق نصیب فرما دیے. یا اللہ ہماری تمام مرضیات کو اور خواہشات کو اپنے دین کے مطابق اپنی مرضیات کے مطابق فرما دیے. یا اللہ اسلامک بینکنگ کے اعتبار سے جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں، یا اللہ ہمیں علماء کرام کی زیر نگرانی رکھ کر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیے، اور ہمارے اندر جو ایک کبر کو اور نہ ماننے کی کیفیت آ رہی ہے اس کو ہمارے میں سے ختم فرما دیے. یا اللہ ہر چیز کو آسان فرما دیے اور ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما دیے. اللہ پاکستان میں اسلامک نظام کے لیے جو کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کو قبول فرما دیے، ان کو آسان فرما دیے. اے اسلامی بینکاری کے نظام سے، غیر سودی بینکاری کے نظام کے اعتبار سے جو کوششیں ہونی ہیں
ان میں تیزی نصیب فرما دیے، اور عوام کو اس بات کی سمجھ بوجھ نصیب فرما دیے کہ وہ غیر سودی بینکاری کی طرف، اسلامی بینکاری کی طرف توجہ کریں، اور اگر ان کو کوئی شکوک و شبہات ہیں، ان کو کوئی اشکالات ہیں، تو ان کو لوگوں کے ساتھ رہ کر سمجھ لیں تاکہ وہ تسکین کے ساتھ، سیٹسفیکشن کے ساتھ اس کام کو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔